बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। 7 सवाल पूछे गए हैं मुतहदा अपोजिशन की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब से, और उम्मीद की जाती है कि जुम्मे को वज़ीर-ए-आज़म साहब इनके जवाबात देंगे। वज़ीर-ए-आज़म साहब के कुछ करीबी रफ़का ने, यानी उनकी एक जो ब्रिगेड है उनके साथ मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की, MNAs की, उन्होंने आज किसी हद तक जवाबात दिए। कितने तगड़े जवाब थे इनको असेस करना पड़ेगा, और क्या उनसे पर्पस सर्व होता है या नहीं, इस हवाले से बात होगी। प्राइम मिनिस्टर साहब एक्चुअली जुम्मे को पार्लियामेंट के अंदर जाकर क्या कर लेंगे? जो सवालात पूछे गए हैं अपोजिशन की जानिब से, क्या उनका कोई तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा? आज इस हवाले से बात होगी। इमरान खान साहब आज बनू में बहुत बड़ा जलसा उन्होंने खिताब किया वहाँ पर, और गरजे भी, लेकिन इमरान खान साहब ने आज थोड़ा सा अपनी पोजीशन को मज़ीद तब्दील किया है। जो तब्दीली आई है ये वो वाली तब्दीली नहीं जिसका तरफ इमरान खान साहब इशारा कर रहे हैं, वो तो अभी देखना बाकी है। लेकिन इमरान खान साहब ने अपनी पोजीशन एक दफ़ा फिर थोड़ी सी तब्दील की है। ये करने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है इमरान खान साहब को, आज प्रोग्राम में इस हवाले से भी हम बात करेंगे। कुछ दिन पहले बलूचिस्तान के सेक्रेटरी फाइनेंस को नैब के हाथों गिरफ्तारी हुई उनकी, और करोड़ों रुपए कैश और मुख्तलिफ सूरतों में उनके साथ उनसे रिकवर किए गए, जिसमें कोई प्राइस बॉन्ड भी थे और कुछ ज़ेवरात भी थे। बलूचिस्तान के अंदर ये कल्चर क्या डिपिक्ट करता है, और क्योंकि हमें ये भी याद रखना चाहिए कुछ अर्से पहले तक वहाँ पर डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब की हुकूमत थी, जो कि जिसके बारे में ये कहा जाता था कि अगर आप हुकूमत नहीं है। अब्दुल मालिक बलोच साहब बड़े नफीस इंसान हैं और बड़े ऑनेस्ट इंसान हैं, लेकिन ये सब उनकी नाक के नीचे होता रहा। इन्होंने खुद भी कहा ये क्या कल्चर है, क्या ये सिर्फ बलूचिस्तान तक प्रेवलेंट है, हमारे मुल्क के अंदर फैल चुका है? मैं चाहता हूँ इस हवाले से बात हो। सेठी साहब जी जनाब, बोर नहीं होना आपने, मैं बोर मजबूरी है। अब फिर पनामा पे आ गए आप। मैं क्या करूं सेठी साहब, मैं क्या करूं, मजबूरी है ना। देखिए आप, मैंने आपको पहले भी अर्ज करता हूँ, इट्स डेवलपिंग स्टोरी। आज आपने कब से ये डेवलप कर रही है? देखिए अभी तो डेवलप कर रही है ना, इसका क्लाइमेक्स मतलब अभी तक वो TORs नहीं बने, अभी तक जुडिशल कमीशन नहीं बनी, स्टोरी डेवलप हो रही है, गोल पोस्ट चेंज हो रहे हैं, कभी कोई आ रहा है कभी कोई जा रहा है, कभी फ्लैट इस वक्त खरीदे जाते हैं कभी उस वक्त खरीदे जाते हैं। यार क्या हो रहा है यार? वो तो तमाशा ही है, तमाशा लगा, तमाशा है। चले आइए, बहरहाल चले हम जरा सवालों के ऊपर आ जाते हैं। आपने सवालों का बगौर जायजा तो लिया होगा? जायजा बिल्कुल लिया, जायजा तो लिया ना। वो चौधरी एतजाज सवाल करे और हम जायजा ना लें, कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? अच्छा बात ये है, आपने सवाल, मैं नहीं चाहता कि सवाल क्या है, सवाल हमने पढ़ लिए, आज सारा दिन जियो न्यूज़ ने भी इसके ऊपर बड़ी एक्सटेंसिव रिपोर्टिंग की। आप हो मियां नवाज शरीफ साहब की जगह। पहली बात तो ये है कि बड़ी ज्यादती है ये। क्यों? नहीं मतलब है कि आप प्राइम मिनिस्टर की तौहीन क्यों कर रहे हैं? तेरू से अगू तो उन्होंने ताजिकिस्तान नहीं लेके जाना। तेरी सीट कैंसिल हो गई। मैं इसलिए नहीं किया, मुझे पता था मेरी बात नहीं कैंसिल हो। मेरा ख्याल है आगे से इनविटेशन ही आएगा तुम्हें। नहीं, वो लास्ट टाइम मेरी मुलाकात 5 साल पहले हुई थी। 5 साल पहले हुई थी। उसके बाद उन्होंने मुंह नहीं लगाया मुझे। अच्छा ठीक। अच्छा सेठी साहब, अब बात ये है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब मुमकिन तौर पर ये जो सवालात हैं इनके जवाब क्या दे पाएंगे वहाँ पर जाकर? देखिए अपोजिशन की पोजीशन, जैसे हम कहते हैं गोल पोस्ट, वो तब्दील होती गई है, एज वी नो, हमने बहुत दफ़ा इसका जिक्र किया। प्राइम मिनिस्टर साहब एक ही चीज़ कहते आ रहे हैं और वही वो जाके फिर पार्लियामेंट में कहेंगे। इसलिए मैं आई एम मेकिंग द कॉन्ट्रडिक्शन कि वो पहले कहते थे जुडिशल कमीशन बनाया, उन्हें बना दिया कि नहीं जज ये लगा, वो लगा दिया, FIA और निसार साहब ने FIA ऑफर किया जी, FIA कर लो, नैब भी कर लो, उन्होंने कहा नहीं भी जरूरत नहीं है, TOR असी बनाओगे, उन्होंने बना लो, उन्होंने बना ले, उन्होंने नहीं है नहीं इकट्ठे मिल के कर लेने। अच्छा जी इकट्ठे मिल के मिलने, तुम पहले आओ बाहर जैसे आवांगे पार्लियामेंट। ये सब चल रहा है, महीना गुजर गया ना, 1.5 महीना हो रहा है, अब कितने महीने और गुजर जाएंगे बिफोर ये TORs बनेंगे और इंक्वायरी शुरू होगी। और यही हुकूमत का ऑब्जेक्टिव था, उनका एजेंडा यही था ना कि यार इन्हों जितनी देर लंबा खिंचो उतना ही चंगा है। और ऑपोजिशन जो है वो इस ट्रैप के अंदर पूरी गिर चुकी है। मतलब सियासी तौर पे हुकूमत ने बड़ी ज़बरदस्त चाल चली है, सियासी तौर पे हुकूमत ने बड़ी अच्छी चाल चली है और इसको महीना खींच गए हैं। अभी तक इतनी रत्ती भर भी प्रोग्रेस नहीं हुई इस चीज़ के ऊपर, और हर रोज़ कोई नई चीज़, कोई इधर से कोई कह रहा है, कोई उधर से कुछ कह रहा है। अब हुकूमत के लोग भी कोई एक बात कह रहा है, कोई दूसरी बात कह रहा है। उन्होंने कहा यार स्ट्रैटेजी बड़ी अच्छी है, इमरान खान भी चेंज कर रहा है, उन्होंने कहा परवेज साहब तुम भी चेंज कर दिया करो। उधर इत्तेजाज जो है वो नए नए सवाल लेके आता है, वो नए नए
جواب دے دیتے اس کے جن جوابوں کو سن کے ویسے کہتے ہیں اللہ دی قسم ہاسا نکل جاتا ہاسا نکل جاتا ہے. کوئی کہتا ہے کہ جی وہ تو بچے سن, کوئی کہتا ہے وہ نہیں سن بالغ سن, کوئی کوئی کہتا ہے 16 سال 16 سال, کوئی کہتا ہے 22 سال دے سن, کوئی کہتا ہے سعودی تو پیسہ آیا, کوئی کہتا ہے اس سے کرائے تھے لے, کہتا ہے نہیں ایسی تھی. اچھا لمبا ہی چل رہا ہے. اور وہ چودھری صاحب جو ہے, چودھری اعتزاز, وہ اوور ٹائم لگے ہوئے اپنی وکالت کا وہ چھوٹے چھوٹے نسخے تاکہ بڑا زبردست لگے کہ میں نے یہ بھی نکال لیا وہ بھی نکال لیا. پرائم منسٹر صاحب حاضری بڑی کم ہے, سوائے دھرنے کے دنوں میں باقاعدگی سے جاتا ہے. ظاہر ہے اب بھی تھوڑی بہت باقاعدگی ہو جائے گی. اب وہ جا رہے ہیں نا, اب جا کے وہ کیا کہیں گے. اس سے پہلے ہی طلال چودھری صاحب جو کہ آج کل میرا خیال ہے پرویز رشید کے ساتھ نیک ٹو نیک جا کون اسپوکس مین ہے, اور ڈینی کو پیچھے چھوڑ کے, میں یہی ڈینی دانیال کی میں بات کر رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ وہ تھرڈ اسپوکس مین ہے نا, تو ان کو بھی چاہیے کہ کچھ آئیں, کیونکہ یہ طلال 3 لوگ ہیں نا, 3 لوگ ہیں, محمد زبیر صاحب ہیں, طلال صاحب ہیں, اور دانیال عزیز صاحب. ہاں, اور پرویز رشید صاحب تو خیر پیرینیل ہے نا, پرویز صاحب ایورگرین اپنا اسٹائل ہے ان کا. مگر آج کل یہ ذرا زیادہ فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ آ رہے ہیں. پرویز صاحب تو ریٹوریکل فلرش مارتے ہیں اس کا کہ چوکے چھکے اکا دکا نہیں کر دیو, یہ جڑے نے اکا دکا تکا ہے وہاں مار دے, obviously progress شو کرتے ظاہر ہے. اچھا تو اس لیے وہ میجر اسپوکس مین ہے, یہ مائنر اسپوکس مین. پر they must be eyeing something نا, یہ کریں گے تو اب یہ طلال نے سارے جواب دے دیے. وہ میں غور سے دیکھ رہا تھا چودھری صاحب کے سوال اور اس کے جواب, تو مجھے اس میں سے 3 جواب ملے ہیں. پتہ نہیں جواب 7 دیے ہیں مگر نکلے 3 ہیں. نکلے اچھا وہ کیا, سوال 7 جواب 3, جواب 3 جو جس کا وہ گول پھر کے وہیں آ جاتا. جائے. اور یہی پرائم منسٹر صاحب نے اپنی اسپیچ میں کہا تھا, اور وہی پارلیمنٹ میں جا کے جمعے کو وہ کہیں گے. انہوں نے یہ نہیں ہونا کہ اچھا جی منیف فروخ صاحب آپ سوال پوچھیے, ایسے نہیں ہونا. وہ جائیں گے وہاں, پارٹی ان کو ویلکم کرے گی, دم 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 دم, پہلے تو شور مچائیں گے نا, پھر وہ شیر آیا شیر آ کے کرے گا. اور بعد اپوزیشن جو ہے دیکھیے کہ شیر چلا گیا ہوگا. چودھری صاحب نے اپنے رول اپ سلیوز کے کہ میں اوپننگ بولر ہوں چودھری صاحب, تو چودھری صاحب آئیں گے اپنے وہ سوال ہمارے یہ ہیں, ہاں کھڑے ہو سوال. شاہ صاحب بھی ہوں گے, ہاں خورشید ہے. چودھری صاحب سینٹ میں, تو نیشنل اسمبلی انہوں نے کہنا, اسپیکر نے کہنا ٹھہر جاؤ, چپ کر جاؤ, پرائم منسٹر صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں, آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے, چپ کر کے سنیے. پرائم منسٹر صاحب نے کہنا ہے دیکھیے جی گل ہے کہ میں بالکل تیار ہوں اکاؤنٹیبلٹی کے لیے. سب سے پہلے میرے سے شروع کریں. ایسے یہ بات سن لیں نا, آپ پوری بات تو سن لیں. اب میں, آپ نے مجھے بنایا نا, نہیں آپ بن گئے, اب مجھے ذرا ضرور موقع دیجیے تاکہ میں پریڈکشن کروں کہ وہ کیا کرنے جائیں گے. میں نے پہلے بھی کہا, اور اس میں کچھ وقت لگائیں گے وہ کہ اپوزیشن گول پوسٹ کیسے چینج کرتی تھی. انہوں نے یہ کہا, میں نے یہ مانا, یہ کہا, وہ پوری کہانی کھینچیں گے تاکہ ٹائم لگے نا, لگے کہ 2 گھنٹے پارلیمنٹ میں جواب دیتے رہے. ایکچولی جواب انہوں نے کیا دینا ہے, وہ تو اور سوال کھڑے کر رہے ہیں. وہ یہ پہلے کریں گے, اس کے بعد وہ آئیں گے کہ جی میں نے یہ کہا, یہ کہا, یہ. اس کے بعد وہ کہیں گے میں پھر کہتا ہوں, سب سے پہلے میرے سے شروع کریں, جوڈیشل کمیشن بنائیں, سب کچھ یہ کریں یہاں, اور یہ وہ ساری بات ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے, یہ بھی. یہاں تک سوالوں کے جواب ہیں, باریکی سیدھی سی بات ہے. آپ میرے اثاثے, میرے ٹیکسز, یہ سارے سوال جو میرے اثاثے اور میرے ٹیکسز اور میری انکم اور میرے شیئرز اور میری پراپرٹیز کے بارے میں جتنے سارے سوال ہیں, 7 کے 7 اس کا ایک ہی جواب ہے. اس لیے میں نے کہا نا 7 کے 3 نکلے, اس میں سے ایک یہ جواب ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کے اندر وہ میں نے اپنے سارے ایسٹس اور لائبلٹی ساری فائل کی ہوئی ہے ایز پر الیکشن کمیشن رولز. تو وہ مہربانی کرے ویب سائٹ پہ چلے جائیں, وہ دیکھ لیں جو کچھ ہے میرے پاس. اب مجھے اور کہنے کی کیا ضرورت ہے. اگر آپ کا خیال ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے تو بتائیں ہمیں کہاں صحیح نہیں. ہم نے تو سب کچھ ڈکلیئر کر دی, اب اور میں کیا ڈکلیئر کروں, اور ہے ہی کوئی چیز, جو کچھ ہے میں نے ڈکلیئر کر دیا. اگر آپ کا خیال ہے کہ اس میں کوئی غلطی ہے یا میں کچھ چھپا رہا ہوں تو لائیے, دکھائیے میرے پاس کیا ہے. جہاں تک یہ ممکنہ طور پہ وزیر اعظم صاحب ہاں, اور جہاں تک یہ پیناما شینما کی بات ہے, بھائی میرا تو نام ہی نہیں ہے اس میں. ابھی تو مجھے کس میرے کیڑے کھاتے کھول دے, میرے بچوں کی بات کر رہے ہیں, وہ تو پتہ نہیں 20 سال سے باہر ہیں, وہ اب کوئی بچے تو نہیں رہے, وہ تو دیر ایڈلٹس, دے اون دیئر اون پراپرٹیز, دیر اون دیئر اون فلیٹس, وہ اپنا کاروبار کرتے ہیں. وہ شاید میرا خیال ہے پاکستان کے ریزیڈنٹس بھی نہیں ہیں, تو ان کو تو آپ کا قانون جو ہے اگر آپ ان کو بلانا چاہے تو بلا لیں, کوئی کمیشن بنائے گی, حالانکہ آپ کا حق نہیں ہے ان کو بلانے کا. دے آر ناٹ ریزیڈنٹس آف دس کنٹری.
दे आर आंसरेबल टू द लॉज ऑफ इंग्लैंड. हो बड़ी ज़बरदस्त जगह है इंग्लैंड, वहाँ तो कुछ चोरी नहीं होती, वो कुछ नहीं होता. और ये ऑफशोर कंपनीज भी लीगल हैं, यहाँ भी लीगल हैं, ऐसी कोई क्या बात. एतजाज़ साहब कहते हैं और आप जाइए वहाँ उनको पूछ लीजिए. वैसे मैं उनको हदायत यही करूँगा कि भाई आओ, अगर कोई पूछता है सवाल तो आगे जवाब दें कमीशन के आगे. वो एतजाज़ साहब कहते हैं ना कि जी देखिए आपके बच्चे थे, उन्होंने कैसा कारोबार बना लिया, अगर वो आपके बच्चे ना होते तो उन्हें कौन इतना लोन देता, कौन उन्हें इतना बड़ा दैट्स नॉट अ क्राइम ना. दैट्स नॉट अ क्राइम. उनका लेके नजम सेठी के बच्चे या मुनीफ फरूक के बच्चे अगर वो किसी जगह से जान तो कहन मैं मुनीफ फरूक का बेटा तो कहने आओ बेटे आओ चाय पियो, तो कहने लो नजम सेठी की वजह और मुनीफ फरूक की वजह कप चाय मिल गया. ये तो आप छोड़ देना इन बातों को. तो अगर उन्होंने कोई अपने लिए कोई फ़ायदा उठाया है बाय बीइंग द सन्स ऑफ एन एक्स प्राइम मिनिस्टर, ये ट्वाइस एक्साइल्ड प्राइम मिनिस्टर, ये ट्वाइस आउस्टेड प्राइम मिनिस्टर, तो दैट्स अ सेपरेट इशू. बट दैट्स नॉट करप्शन अंडर द लॉज ऑफ पाकिस्तान. तो आप बुला लें उनको, वो आने के लिए तैयार है. उन्होंने एक दफ़ा नहीं, उन्होंने पता नहीं कितनी दफ़ा आने के लिए तैयार है. और ये वो कह कू के तालियां बजेंगी धड़न धड़न धड़न, और प्राइम मिनिस्टर साहब आके अपनी या कुर्सी पे बैठ जाएंगे या वो आराम से एग्जिट करके घर चले जाएंगे. और अपोजिशन शोर डाल देगी हमारे सवाल का जवाब नहीं मिला और ये बताओ, अपोजिशन भी वॉकआउट कर. अच्छा, ये होने जा रहा है. आप मैं अगर इससे ज़्यादा मैं नहीं समझता कि प्राइम मिनिस्टर वहाँ खड़े होके उनके सवालों के क्या जवाब देंगे. मेरा सवाल आपसे ये है, अगर प्राइम मिनिस्टर साहब अब भी आके, कुछ दिन पहले जो बयानात आए ना प्राइम मिनिस्टर साहब के, डिक्टेशन नहीं लेंगे, सुप्रीम कोर्ट का जुडिशल कमीशन के लिए हमने ख़त लिख दिया, सब कुछ होगा, अगर वो इन सवालात के जवाबात जो कि मुमकिन तौर पे ये कि वो नहीं देंगे टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द अपोजिशन को मुतमईन नहीं वो करेंगे या शायद उनका इरादा भी ना हो, अपोजिशन के पास, पाकिस्तान के अपोजिशन के पास क्या रह जाता है फिर? देखिए पाकिस्तान की अपोजिशन को दो चीज़ें लानी पड़ेंगी प्रूव करने के लिए. ये नहीं कि जी आप प्रूव करें, इनको लाना पड़ेगी एविडेंस, या कमीशन को लानी पड़ेगी कि जी कमीशन कहेगी कि जी आप अपनी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके कागजात लेके आइए, हम देखना चाहते हैं आपने कब खरीदी थी. ये कह सकते, वो ले आएंगे. अगर वो लगता है, अगर वो ये फॉरगेट कि उन्होंने बयान क्या दिया, कुलसूम बेगम साहिबा ने क्या बात कही, हुसैन ने क्या कहा, हसन ने क्या कहा, वो छोड़ दें. वो रिपोर्टिंग वो कॉन्ट्रडिक्शन अपनी जगह, वो अपनी जगह, वो जो भी है जो मर्जी कहते रहे. अगर वो आपको कागजात ला के दिखा देते हैं, दो कागजात, जब आप पूछते हैं, क्योंकि सवाल यही आएगा पैसे कहाँ से आए, यहाँ से गए या कहाँ से. असली सवाल ये है ना भाई, फ्लैट्स खरीद लिए, जो भी कागज शो करता है आपने ईयर XYZ में खरीदे, चलें जी ये बताएं पैसे कहाँ से आए. अब वो तो ये तो कह रहे हैं ना कि जी पैसे सऊदी अरेबिया से हमने कारोबार किया था, वो बेच के. सऊदी अरेबिया में कैसे कारोबार किया था, हमने लोन्स लिए थे. अब आप नवाज शरीफ के बेटे थे, आपको लोन्स मिल गए, खत्म हो गई बात. ये नहीं पूछ सकते क्यों आपको कैसे लोन्स मिले, भाई मिल गए, ये लोन्स थे, ये लोन्स लिए, ये प्रूफ है. ठीक है, यूके में डॉचे बैंक ने दे दिए, सऊदी अरेबिया में किसी ने दे दिए. यहाँ तक मैं आपको अब कहने वाला हूँ एक बहुत अहम बात, कि अगर ज़रूरत पड़ी वो शायद ऐसा ख़त भी ले आए फ्रॉम अ मेंबर ऑफ द रॉयल फैमिली जो कहेगा मैंने पैसे दिए थे, मेरे बैंक ने दिए थे, मेरे पैखाने ने दिए थे. आई मीन, अब आप ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि मतलब कि ये कहना कि सऊदी अरेबिया में जो दे विल बी एबल टू शो दैट दे हैड मनी इन सऊदी अरेबिया विच दे ट्रांसफर टू द यूके एंड बॉट द फ्लैट, ये अगर ये स्टेज पे आती है तो दे विल बी एबल टू शो. बट अब वो कहाँ से एविडेंस लाएंगे, वो सऊदी अरेबिया में उनके जो तल्लकात हैं, अगर ज़रूरत पड़ी वो मिल जाएंगे. पर ये जो बात है नजम साहब, ये वाली सऊदी अरेबिया वाली, ये सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है और कानों को भी लगती है, लेकिन वो जो पहले की बातें, पहले के तमाम मामलात, पहले की सवालात, रहमान मलिक साहब की एक ज़माने में की गई तफ्तीश, सब कुछ उनके ऊपर सवाल नहीं उठाया जाएगा. वो कमीशन के अंदर सवाल उठाए जाएंगे, मगर कॉन्ट्रडिक्शन स्टेटमेंट्स की कमीशन के अंदर सिर्फ डॉक्यूमेंट्स विल बी वैलिड. एज यू आर अ लॉयर यार, आई नो कमीशन के अंदर तो ये है कि जी व्हाट इज द एविडेंस. एविडेंस अगर ये शो कर सकते हैं तो खत्म हो जाएगी बात. अगेंस्ट द सन्स मियाँ साहब के ऊपर तो कुछ भी नहीं आएगा ना. फिर भी ये आप बताएं ना, कानून है ना, तो बात वहीं आएगी घूम फिर के. अगर आप ये भी प्रूव कर सकते हैं कि उनके साहिबजादे हैव नॉट बीन एबल टू प्रूव एडिक्वेटली द सोर्स ऑफ देयर इनकम, आप उनके ऊपर जो मर्जी कर लें. प्राइम मिनिस्टर के ऊपर आपके पास कोई लीगल केस नहीं है unless you have the documents, unless you have some documents that show कि आपने कहा मेरी तो कोई ऑफशोर कंपनी नहीं है,
کل کو آپ ایویڈنس لے آئیں کہ نواز شریف صاحب کی آف شور کمپنی ہے جس کے بینیفیشل اونر 1 2 3 4 ان میں سے ایک نواز شریف صاحب، یہ کہہ دیں دین دا پرائم منسٹر از ان ٹربل. یہ کہنا کہ اخلاقی طور پہ آپ کے بیٹے جو 35 سالہ دن ہیں انہوں نے ریزیڈنٹس آف فارن کنٹری انہوں نے کیا، وہ مورل آرگیومنٹ رہ جاتی ہے. انفارچونیٹلی منیب، انفارچونیٹلی مورل آرگیومنٹس، اخلاقی آرگیومنٹس ہمارے ملک میں ان کی خاص اہمیت نہیں ہے انفارچونیٹلی، اور قانون کی حیثیت میں بھی وہ خاص نہیں. جو یہ جسٹ فار دا سیک آف آرگیومنٹ، میں دیکھیں میں قانونی طور پہ ہم یہاں قانونی بحث تو کر رہے فار دا سیک آف این آرگیومنٹ کہ کوئی بھی کسی کے بھی بیان کی کانٹرڈکشن آپ سمجھتے ہیں کمیشن کے اندر جا کر کوسچنیبل نہیں رہے گی کہ جی فلانے نے یہ بیان دیا، فلانے نے یہ بیان دیا، میں نے یہ نہیں رپورٹنگ غلط ہوئی ہے. صرف 1 2 چیزیں ہیں جہاں ویڈیو پہ اب وہ کلثوم بیگم صاحبہ کے بارے میں کہ ایک آرٹیکل میں نے پڑھا ہے کہ جی انہوں نے یہ ایک بات کہی تھی، میں پوچھ رہا تھا کسی سے یہ انہوں نے کہاں بات کہی، یہ لکھا تو ہے مگر یہ کہاں گئی، کوئی سورس ہے اس کی، سورس ہی نہیں مل رہی. اب اس قسم کے پرابلمز آ جاتے ہیں. بٹ حسن نواز شریف صاحب اور حسین نواز ان کے بیانوں میں تو کانٹرڈکشن ہے. اگر ویڈیو پر بھی ہے، اگر وہ ویڈیو پہ کانٹرڈکشن ہے دین دے کین بی آسکڈ ٹو ایکسپلین. اچھا سپوز وہ نہیں ایکسپلین کر پاتے مگر جو کاغذات دیتے ہیں وہ ان کے حق میں سپورٹیو ہیں اور وہ ایفیڈیوٹس لگی ہوئی ہیں، اس کے اوپر موریں لگی ہوئی ہیں، اس کے اندر سارے ٹرانزیکشن. ہاؤ ول یو پروو؟ اوکے بھول گئے ساتھ. سو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹ از دس. It merits as a good case for investigation though. Absolutely. ہے نا؟ دیکھو کیس تو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. Everybody is saying کہ this should be investigated. فرق یہ ہے وہ کہتے ہیں پہلے پرائم منسٹر کا ہوگا، باقی لوگ جو ہیں جن کے جو اس قسم کی چیزیں وہ بعد بھی ہوں گی. پرائم منسٹر کہتا ہے ہاں میرے سے شروع کر لیں. نہیں پر جب پرائم منسٹر سے شروع کرنے کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی آپ پرائم منسٹر کو سنگل آؤٹ کیوں کر رہے ہیں؟ کون کہتا ہے؟ پرائم منسٹر صاحب کے لوگ کہتے ہیں، مگر پرائم منسٹر صاحب کے جو خود وہ کہتے ہیں میرے سے شروع کریں. نہیں پر ان کے لوگ کہتے ہیں پرائم منسٹر یہ آپ کے ٹی او آرز بدنیتی پہ مبنی ہے کیونکہ آپ صرف پرائم منسٹر کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. کر تو سر پرائم منسٹر کو دے ناٹ انٹرسٹڈ ان اینی بڈی ایلس. ہے تو پولیٹیکل نا. ہاں اٹس آل پولیٹیکل، اٹس آل بوتھ سائڈ. ان کو دے ہیو نو انٹرسٹ ان اینی بڈی ایلس. وہ کہتے ہیں ایف آئی آر ایف بی آر اور نیب اور یہ وہ آپ ان کے باقیوں کے پیچھے سیف اللہ اور سب سے پوچھ لیں، سیدھے پرائم منسٹر کی چھٹی کرائیں. مسلم لیگ نون کا یہ موقف ہے کہ آپ نے جب ہم سے پوچھ لیا تو پھر ہم آپ سب سے پوچھیں گے اور جو بات پینما میں نہیں بھی ہے اس کے بارے میں بھی پوچھیں گے. تو یہ چلتی رہے گی بات. جتنی جلدی اپوزیشن گورنمنٹ کو بیٹھا کے اور ٹی او آر بنوا اور اس کی تفتیش شروع کروا دے اتنا ہی اپوزیشن کے حق میں بات جائے گی. جتنی دیر یہ لڑائی جھگڑے چلیں گے اتنی دیر اپوزیشن لوزنگ. اچھا مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے ایک دفعہ پھر میں ذرا تھوڑی نجم سیٹھی صاحب کی ایک پریڈکشن ہے اس حوالے سے میں وہ دہرا دیتا ہوں آپ کی آسانی کے لیے کہ ممکنہ طور پر وزیر اعظم صاحب جب جمعے کو وہاں جائیں گے تو وہ ان سوالوں کا شاید ایک ہی جواب دیں کہ جناب میں احتساب کے لیے حاضر ہوں، آپ کر لیں اور میں نے یہ آفر کیا. میں نے یہ آفر اگر آپ کو ٹی او آر پسند نہیں ہے تو آ جائیں، بیٹھ جائیں ہمارے ساتھ. ہم نے کبھی نہ ہی نہیں کی، آ جائیں. ہم نے آپ کی ہر بات مانی ہے، آ جائیں. ہم یہ بھی بات کر کیٹیگوریکل آنسر یہ سارے ادھر ان کی طرف سے بھی ان کی طرف سے بھی یہ پروپیگنڈا چل رہا ہے. یہ ایک پریشر ٹیکٹکس چلتی رہے گی. ایک بریک کا وقت ہے جی. جب بریک سے واپس آئیں گے صاحب نے آج ایک نئی بات کی ہے، ان کو یہ بات کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، تو بات کریں گے بریک کے بعد. ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج عمران خان صاحب بنو میں موجود تھے، بڑے گھن گرج کے ساتھ انہوں نے تقریر کی ایز یوزول. بہت بڑا جلسہ تھا. لیکن عمران خان صاحب آج میاں نواز شریف صاحب کے احتساب کے حوالے سے آج ان کی پوزیشن ذرا تبدیل ہوئی. ایک نئی بات انہوں نے کی، وہ کیا کہی اس کلپ میں دیکھیے. میں آج نیب کے چیئرمین کو کہتا ہوں کہ نیب کے چیئرمین یہ ذمہ دار تمہاری ہے، آپ ذمہ دار ہیں. آپ کے سامنے ثبوت آ گئے ہیں، آپ کیوں نہیں نواز شریف کے اوپر ایکشن لیتے؟ نیب چیئرمین آپ پاکستانیوں کے پیسے، ٹیکس کے پیسے پہ پھنس رہے ہو، آپ کی ذمہ داری ہے. آپ کے سامنے ثابت ہو گیا ہے کہ نواز شریف نے باہر اس کے بچوں کے نام پہ کمپنیاں کھولی، پاکستان کا یہاں سے پیسہ کرپشن کر کے باہر بھیجا، ٹیکس کی چوری کر کے باہر بھیجا. نیب کیوں نہیں کچھ کر رہی؟
सारे पाकिस्तानियों, आप सब नैब को खत लिखो, ईमेल करो, सब नैब से पूछो कि अपनी जिम्मेदारी पूरी करो। चंद हफ्तों में एहतसाब हो सकता है, हफ्तों की बात है। कमीशन देर लगेगी, नैब फौरी तौर पे अगर चाहे एक्शन ले सकती है। दिलचस्प अमर ये है कि इमरान खान साहब ने इससे पहले पोजीशन तब्दील की। उन्होंने पहले शोएब सडल साहब का कहा, फिर उन्होंने कहा चीफ जस्टिस साहब के तहत कमीशन बनाया जाए, फिर वो मुल्क से बाहर तशरीफ ले गए तो उन्होंने कहा फॉरेंसिक ऑडिट होगा, हमने वहाँ जाके फर्म से बात की है, फिर आज वो फरमा रहे हैं कि नैब को ये काम करना चाहिए। नईम साहब, अगर देखा जाए तो ये हम सिर्फ अगर इमरान खान साहब की बात करें तो उनकी पोजीशन तब्दील हो रही है। वो तो बज़ाहिर बड़े खुश नज़र आ रहे थे इस बात से कि चीफ जस्टिस साहब को अब मैंने मजबूर किया है इन्हें ख़त लिखने पर, और हुकूमत ने लिखा। अब नैब से क्या तवक्को है उनकी? कुछ भी नहीं। मतलब नैब को क्यों वो कह रहे हैं? वो भी है, कुछ तो कहना ना यार। नहीं, अब मतलब है किसी को तो कुछ कहना है ना। एक मतलब एक जलसा का एड्रेस कर रहे हैं। अब जलसे पे क्या वही बात जो दोहराते रहे हैं, जो कि पिट गई है लाइन, अब वो नई लाइन ले रहे हैं। हमेशा उनका यही होता है। मतलब आप ये कहते हैं कि वो चीफ जस्टिस साहब को तो कह नहीं सकते? नहीं, मतलब वो उन्होंने मतलब भी चीफ जस्टिस साहब को क्या करेंगे? वो चीफ जस्टिस साहब इंतजार में है कि ये लोग बैठ जाएं, अपना कोई TORs बना लें, और वो आगे जितनी बिस्त की है जजेस की, अब कौन करेगा? तो वो अब उधर तो ज़्यादा और इशारा करेंगे तो शायद और ही कुछ ना हो जाए। पहले ये कहते रहे उसको CBR को, फिर कहते रहे कि जी FIA को, अब वो कहते हैं जी नैब को। मतलब बेचारे वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गए हैं वो। बट ये नैब तो वही है जो मुका से बनी हुई है। नैब को तो ये गालियां देते रहे हैं, ये तो कहते रहे हैं ये जो नैब के चेयरमैन है ये दोनों चोरों ने मिलकर बनाया है। आज उसी के पास जा रहे हैं और कह रहे हैं कि इनको पकड़ो। मतलब इसी तो अभी ये पॉलिटिक्स की भी कोई हद होती है यार। मतलब इस इशू के ऊपर मैं हुकूमत आपको समेत तमाम हर बंदा चेयरमैन साहब वही साहब हैं जिनको आज ये कह रहे हैं कि आप ये करें, ये करें, ये करें। ये वही साहब हैं जिनको इन्होंने मुझे कहा था कि इनको चीफ सेक्रेटरी पंजाब नहीं लगाना, नहीं लगाना, नहीं लगाना। 2013 के इंतखाबात से पहले जी, जबकि इनको इलेक्शन कमीशन ने नामजदा किया था। ये जो नैब के चेयरमैन है कमर जमान चौधरी साहब, इनको उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर किया था इनको चीफ सेक्रेटरी पंजाब लगाने का। मैं जब इमरान खान साहब के पास गया, उन्होंने कहा कि ये हमें मंजूर नहीं है। मैंने कहा इससे मेरा तो रोल नहीं, इलेक्शन कमीशन लगा दिया। उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं मानेंगे इसको। मैं फिर इलेक्शन कमीशन के पास गया, मैंने कहा मैं नहीं एक्सेप्ट कर सकता, ये एक इंपॉर्टेंट पार्टी वो कह रही है मानते नहीं। मैंने कहा मेरी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी। आई एम सॉरी, अगर आप इसको अलाउ मी टू क्रिएट न्यू टू समबडी दैट इज एक्सेप्टेबल टू ऑल, नहीं तो फिर मैं आई विल नॉट बी चीफ मिनिस्टर। ये मैंने धमकी दी थी टू फखरुद्दीन जी इब्राहिम साहब। उन्होंने कहा ठहर जाओ प्यारे, मैं देखता हूँ मसला क्या है। उसके बाद उन्होंने खत लिखा कि ठीक है जी आप खुद अपना नामजद। उसके बाद फिर मैं जावेद इकबाल साहब को लाया, और जिसके बारे में इमरान खान साहब ज़बरदस्त A1 ऑफिसर, वेरी गुड नजम, थैंक यू। तो मतलब है आज जिस बंदे के खिलाफ इन्होंने पूरी मुहिम चलाई और उसको चीफ सेक्रेटरी पंजाब नहीं बनने दिया, फिर ये दोनों पार्टीज ने इत्तेफाक करके उनको नैब चेयरमैन लगाया। उस वक्त इमरान खान साहब ने इनके बारे में उस वक्त जब ये नैब चेयरमैन बने कुछ नहीं कहा, ये रिकॉर्ड है। और फिर बीच में जब ये सब कुछ हुआ तो फिर ये इनके खिलाफ हो गए, आज फिर उनके हक में बात कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आती कि ये फ्रस्ट्रेशन की भी कोई हद होती है। भाई यार एक पोजीशन लें, डट जाएं उसके ऊपर, बी कंसिस्टेंट, स्टिक टू इट। और वो पोजीशन सही थी। ये खराब क्यों हुई वो पोजीशन? क्योंकि इन्होंने पहले इस तरीके से जजेस के ऊपर अटैक किया कि वो रिटायर्ड जजेस भाग गए। अब जो सर्विंग जजेस है वो भी घबराते हैं कि यार इन्होंने चौधरी साहब चौधरी इफ्तिखार के साथ एक दिन आसमान पे चढ़ा दिया था, दूसरे दिन रबिश कर रहे थे उनको। यही चीफ जस्टिस जिन्होंने इलेक्शन जुडिशल कमीशन की सरबराही की, उनकी एक दिन तो उनकी गुडी चढ़ाई हुई थी कि इनसे बेहतर को बंदा कोई नहीं है, हमें पूरा एतमाद है। और जब इनके खिलाफ जजमेंट आई तो फिर उसके बाद बुड़बुड़ करनी शुरू करती, हम तो तस्लीम नहीं करते, हम ये नहीं करते, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो इस सूरत हाल में इमरान खान साहब सोचना चाहिए इनको, इनके जो पॉलिटिकल एडवाइजर्स हैं, दे शुड हैव द करेज टू टेल इमरान कि यार ऐसे ना करो, लेट्स एग्री ऑन अ पॉलिसी एंड स्टिक टू इट। पॉलिसी ये है कि या तो जुडिशरी फॉर गुड ऑफ अ बैड वी पुट आवर फेथ इन देम एंड देन लेट्स स्टिक देम। एंड द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन वाज जो इन्होंने पहले लिया था कि जी सुप्रीम कोर्ट सर्विंग जजेस कमीशन बनाई जाए। वो जब वो तस्लीम हो गई बात, वो फेयर डिमांड थी। उसके बाद जब गवर्नमेंट ने अपने TORs दिए तो इन्होंने कहा नो नॉट एक्सेप्टेबल, वो भी फेयर बात थी।
کہ آپ نے ون سائیڈڈ کیوں بنایا؟ ہم نے کہا ٹھیک ہے تو دے شوڈ ہیو سیٹ ڈاؤن ود گورنمنٹ، ایک دن کی ڈیلے نہیں ہونے دینی چاہیے. پر گورنمنٹ کا بھی موڈ نہیں ہے سیٹنگ ڈاؤن. ارے بھائی تو یہ جس طریقے سے یہ حرکتیں کر رہے ہیں گورنمنٹ تو کہتی ہے نا کہ کریں اس قسم کی بات. ان کے لیے تو ٹائم گزر رہا ہے. ہاں لمبئی تسی ادھر آؤ کبھی اتفاق ہو رہا ہے کبھی اتفاق نہیں ہو رہا. کوئی کہتا ہے پرائم منسٹر ریزائن کرے پھر اگلے دن وہ بھی ڈیمانڈ چینج ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں یہ کر دیں پہلے وہ کر دیں پہلے. کبھی پولیٹیکل ڈیمانڈ ہو جاتی ہے کبھی اکنامک ڈیمانڈ ہو جاتی ہے کبھی اخلاقی ڈیمانڈ ہو جاتی ہے. یو کانٹ. اس طریقے سے آپ لوگوں کو بھی کنفیوز کر رہے ہیں خود بھی کنفیوز ہو رہے ہیں. ایک پوزیشن لیں ڈٹ جائیں یا اخلاقی پوزیشن لیں اور اسی کے اوپر اٹک جائیں اور کہیں نہیں دس از اٹ. اچھا نمبر ون. اور تاکہ کم از کم آپ کی پوزیشن برقرار رہے. نمبر ٹو اگر وہ نہیں لینی تو پھر آپ کہیں ٹھیک ہے جی انویسٹیگیشن ہوگی فورینسک ہوگا یہ ہوگا. آپ خود بھاگ دوڑ کریں اور ہیلپ دا سپریم کورٹ اور وٹ ایور کمیشن از سیٹ اپ کہ وہ فورینسک ٹھیک ٹھاک ہو. اللہ خیر سزا. اچھا یو کانٹ کیپ رننگ فرام ون پلر ٹو انادر پول. میں آج اس جلسے کے حوالے سے میں ایک بات، عمران خان صاحب کا کراؤڈ بڑا چارجڈ ہوتا ہے اور ان کے جلسے میں لوگ آتے ہیں بات بھی کرتے ہیں اور عمران خان صاحب انگیج بھی کرتے ہیں. میرے لیے آج تھوڑا سا جسے کہتے ہیں میں چونکا اس بات سے کہ عمران خان صاحب نے اپنے لوگوں سے کچھ سوال پوچھے. نہایت مخلصی سے میں آپ کو وہ سوال دکھانا چاہتا ہوں اور ذرا ریسپانس جو وہاں پر بنو کے لوگ جو جلسے میں عمران خان صاحب کو دیکھنے آئے تھے انہوں نے کس طرح سے جواب دیا. عمران خان صاحب نے ان سے کیا پوچھا، ذرا ایک کلپ دیکھیے. اچھا مجھے بتاؤ 3 سال ہو گئے کیا اسکولوں میں بہتری آئی ہے؟ ادھر بنو میں نہیں آئی ابھی. اچھا دوسرا پولیس کا نظام ٹھیک ہوا ہے؟ بہتر ہوا؟ بہتر ہوا؟ ہاتھ کھڑ کر کے بتاؤ نا. اچھا کیا مجھے یہ بتائیں کہ رشوت کم ہوئی؟ نہیں ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ نا. اب یہ مجھے کنسرن اس لیے ہے کہ عمران خان صاحب جب پوچھتے تھے میں جلسوں کی نکال سکتا ہوں کہ ان کی ایک آواز پہ پتہ نہیں کہاں سے لوگ آوازیں نکالتے تھے. آج مجھے نظر آ رہا ہے فرسٹریشن کہ وہ نہ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہوا اور یہ اپنی پروونس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اور وہ بنو میں وہ کہہ رہے ہیں بنو تک نہیں پہنچی. اب ساتھ پرویز خٹک صاحب کھڑے ہیں. یہ اس پروونس جہاں یہ حکمران ہے وہاں عوام یہ جواب دے رہی ہے. انہیں احساس نہیں ہو رہا کہ ہو کیا رہا ہے. ایک حکومت ایک پروونس اگر اس کو ماڈل پروونس بنا دیتے تو یہ لمبی چوڑی مہم نواز شریف کے خلاف کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. آپ اور میں یہ دیکھ کے لائن لگا کے ان کے لیے ووٹ ڈالنے جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں گل ہوئی نا انہیں کر کے دکھاتا ہے تے ہن پاکستان وہ تو کھیڑ ہی کوئی نہیں. انہوں نے کے پی جیسی مشکل پروونس کو ٹھیک کر دیا. اور اب کیا ہم کہتے ہیں لو جی وہ کے پی چھوٹی سی پروونس کو نہیں ٹھیک کر سکے تو ملک کو کیسے کریں گے. دس از دا وے دی کوکی کرمبلز. پہلے دن سے کہہ رہے ہیں فوکس آن گورننس پرفارمنس. آپ کے پی میں پرفارمنس دکھاتے یہ چھوڑ دیتے ایجیٹیشن اور شارٹ کٹس اور دھرناز اور یہ چھوڑ دیں. آپ صرف پرفارمنس کر کے دکھائیں کے پی میں. اور اگر سارا پاکستان نے آپ کے لیے ووٹ نہ ڈالا تو میرا نام نجم سیٹھی نہیں ہے. مگر وہ چھوڑ دیا. چیف منسٹر کو ساتھ لے کے ڈھیر کے پھر رہے ہیں. وہاں منسٹرز ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے ہیں. نیب جو بنائی تھی خود اپنی اس کی چھٹی کرا دی ہے. مطلب لک ایٹ دا پرفارمنس وہاں ہو کیا رہا ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ کمپیئر کریں گے ان کو. آپ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کے پرائیورٹیز آر کمپلیٹلی رانگ. پارٹی ابھی تک بنائی نہیں ہے. پارٹی کے اندر لڑائی جھگڑے ہیں. یہ میرے خیال میں ابھی تک موومنٹ چل رہا ہے. پارٹی تک نہیں بنی ان کی. بات یہ سیٹھی صاحب میں تو یہ بات کہتا ہوں ایک دن علیم خان کوشر ہوتا ہے دوسرے دن علیم خان کوشر نہیں ہے. مطلب ہے کہ ایک دن اس کی آف شور کمپنی ہوتی ہے وہ بری ہوتی ہے اگلے دن اس کی آف شور کمپنی ٹھیک ہو جاتی ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک المیہ ہوگا اگر عمران خان صاحب خدا نخواستہ ان کی پرفارمنس اگلے 2 سال کے اندر خیبر پختونخوا کی اس لیول تک نہ آئی جہاں وہ لانا چاہتے ہیں. ارے بھائی وہ بھی ہار جائیں گے. یہ پنجاب جیتنے جا رہے ہیں یہ کے پی ہار جائیں گے اگر یہی حال رہا. 2.5 سال ہو گئے یہی حال رہا. فوکس جہاں کرنا چاہیے وہاں کر نہیں رہے ہیں اور وہ لگے ہوئے ہیں شارٹ کٹس ڈھونڈنے کے لیے. 3 سال ہو چکے ہیں. عمران خان صاحب نے خود کہا 2 سال کا عرصہ باقی ہے. اس میں اگر بنو تک یہ تبدیلی جس کا ذکر عمران صاحب کرتے تھے نہیں آئی تو اب آنی چاہیے کیونکہ رہ گئے ہیں پیچھے صرف 2 سال. ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد واپس آئیں گے مزید آگے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. عمران خان صاحب نے جو سوال پوچھا اب ذرا اس کو تھوڑی دوسری اینگل سے بھی دیکھتے ہیں. سیاسی طور پر یہ سوال کسی لیڈر کو پوچھنا چاہیے جلسے کے اندر جا کر. میاں شہباز شریف صاحب پنجاب کے چیف منسٹر نے جا کے پوچھنا چاہیے. نہیں
میں آپ کو پتا ہوں جواب کیا ملے گا. اگر شہباز شریف صاحب جنہوں نے پتہ نہیں کتنی ڈیولپمنٹ کی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہی از دا پیراگون آف ورچو اور گڈ گورننس اور یہ وہ, اگر وہ بھی جا کے یہ سوال پوچھیں گے نا کسی جلسے میں تو ان کو بھی جواب جو ہے بڑا خطرناک قسم کا ملے گا. میں ایگزامپل دیتا ہوں. سڑکیں بنائیاں نے کہ نہیں بنائیاں؟ بنائیاں نے. ایمبولینسز بنائیاں نے کہ نہیں بنائیاں؟ بنائیاں نے. ہسپتال بنائے نے کہ نہیں بنائے؟ بنائے نے. پھر او جی وہ سڑک بھی چنگی ہے, بندے مردے بندے نو اسی ایمبولینس پانے ہاں, وہ زوم کر کے سگنل فری کوریڈور تو ہسپتال پہنچ دیے, ہسپتال ہی بندے نو مار دیندے ایسے حال ہے. سڑکیں بہت اچھی ہیں, جا کر ہسپتال میں جاتے ہیں وہاں بندہ مارتا ہے. سگنل فری کوریڈور ایمبولینس ٹوٹا کر کے جاتی ہے, فرسٹ کلاس ٹائم میں پہنچتی ہے, وہاں بندے کو لے کے ہسپتال میں جاتے ہیں, وہاں مار دیتے ہیں, ہسپتال ہی نہیں چل رہے. ایک بیڈ 4 بندے, آئی سی یو میں بجلی نہیں ہے, ایئر کنڈیشنرز نہیں ہے. مطلب کیا حال ہاسپٹل کا حال ہوا. مطلب میں سروسز کی بات کرتا ہوں, وہاں آئی سی یو کے اندر which is supposed to be isolated, وہاں آئی سی یو کے اندر واش روم ہے. اب چھوڑیے اب کہاں جائیں گے آپ. تو مطلب یہ ہے کہ یہ اس قسم کے سوال ہی نہیں پوچھنے چاہیے, اور جو پوچھتے رہے ہیں شاید بھٹو صاحب بھی پوچھتے رہے ہیں, میاں نواز شریف صاحب بھی پوچھتے رہے ہیں, تو مطلب جواب اسی قسم کا ہی آئے گا. اوکے سیٹھی صاحب, عمران خان صاحب ابھی پچھلے دنوں انہوں نے ایک بات, کیونکہ یہ لندن کے الیکشن ہوا, اوبویسلی وہاں پر بھی ایک پوری کیمپین تھی, لوگ بہت زیادہ وہاں پر اس کے بارے میں ایک تو سوال یہ کہ وہاں پر صادق خان صاحب کا جیت کی کیا وجہ بنی, یا اسی سوال کو ہم ریفریز کریں کہ زیک گولڈ سمتھ کی ہارنے کی کیا وجہ بنی. پاکستان سے لوگ بڑے جوبلنٹ تھے, جا رہے تھے, عمران خان صاحب نے خود جا کر کیمپین بھی کی, اس کیمپین کے اندر وہ حصہ بنے, لیکن ریزلٹس آنے کے بعد ایون جو زیک گولڈ سمتھ کی فیملی ہے انہوں نے بھی اس کیمپین کے بارے میں کوئی اچھی بات نہیں کی. نہیں منیب, وہاں جو کچھ ہوا ہے اس کی 2-3 میں موٹے باتیں آپ کا بنا دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ زیک گولڈ سمتھ کا کوئی پولیٹیکل ریکارڈ نہیں ہے. پیسہ ہے, پولیٹیکل ریکارڈ نہیں ہے. اپنے صادق صاحب جو ہیں ان کا ٹریک ریکارڈ بھی ہے. یہ منسٹر آف ٹرانسپورٹ رہے تھے 2008 میں. ہی واز منسٹر آف ٹرانسپورٹ ان دا لیبر گورنمنٹ آف اس وقت. اور اس کے بعد ایڈورڈ ملیبنٹ کی جو اپوزیشن تھی, کیونکہ وہاں ہوتا ہے شیڈو گورنمنٹ بنتی ہے, کہ ایک گورنمنٹ ہوتی ہے اور جو اپوزیشن اس کو شیڈو گورنمنٹ کہتے ہیں, گورنمنٹ ان ویٹنگ. تو یہ اس شیڈو گورنمنٹ کے منسٹر آف لنڈن بھی رہے ہیں, اس شیڈو گورنمنٹ کے چانسلر بھی رہے ہیں, اور اس شیڈو گورنمنٹ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ بھی رہے ہیں. 2 of the highest positions anybody can aspire to. And he has a track record of political wisdom and political credibility in the Labour Party. And so پہلی بات تو یہ, اور آج تک ان کو کسی نے یہ چیلنج نہیں کیا his credibility as a Labour politician, not as a Muslim politician or a Christian politician, but as a Labour politician. اب یہ بات سب کو پتا تھی, لنڈنرز کو بھی بات پتا ہے, کوئی بیوقوف تو نہیں ہے لنڈنرز. اب وہاں کیمپین جو چلائی وہ زیک گولڈ سمتھ نے ایک اسلامو فوبک قسم کی, مسلمان بنا کے ان کو اور لوگوں کو ڈرانے کی کوشش کی. ہندوؤں کو یہ لیفلیٹس بھیجے, ہندو کمیونٹیز کو, کہ یہ اگر آ گئے تو یہ آپ کو سونا لے لیں گے. جوئش کمیونٹی کے اوپر بھی اس قسم کی باتیں کی تاکہ وہ گھبرا گئے وہاں سے. پھر ان کو تصویریں نکالی کہ جی فلانے ملے کے ساتھ, ریڈیکل ملے کے ساتھ یہ کھڑے ہیں, یہ تو ٹیررزم, اسلامک ٹیررزم کو پروموٹ کرتے ہیں, اس قسم کی باتیں. اب لنڈنرز بیوقوف نہیں ہیں. ابھی میں حال ہی میں ایک دوست ہے میرے, وہ کھیلنے گئے ٹینس, تو مجھے بھی پرسوں اس کا فون آیا, کہنے لگا بڑی مزیدار بات تمہیں سناؤں. میں نے کہا کیا؟ کہنے لگا میں اپنے کلب میں ٹینس کھیلنے گیا, تو وہاں ہم ٹینس کھیل رہے تھے, تو 2-3 گورے بھی تھے ساتھ. 1 منٹ رہ گیا. ہاں, تو گوروں سے انہوں نے کہا کہ کتنی زبردست بات ہے کہ مسلمان میئر بنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس کا مسلمان ہونے کا کیا تعلق ہے, وہ لیبر پارٹی کا ہے اور اس کی اس کے کریڈیبلٹی بڑی اچھی ہے, کریڈینشلز بڑے اچھے ہیں, ہم نے اس لیے اس کو ووٹ ڈالا ہے. تو یہ لیا آپ مسلمان کہاں سے لے آئے؟ ہم نے تو سوچا ہی نہیں ایسے. ہم کوئی بیوقوف لوگ ہیں کہ ہم اس قسم کی اینٹی مسلم کیمپین. یار لوگ وہاں انلائٹنڈ لوگ ہیں, وہ ایشوز کے اوپر ووٹ ڈالتے ہیں, ایموشن کے اوپر نہیں ڈالتے. یہ انہوں نے جو زیک گولڈ سمتھ نے جو کیمپین چلائی, اٹ واز اے ڈسپیکیبل کیمپین, بہت گندی کیمپین تھی, شرم آنی چاہیے. اور عمران خان صاحب کیونکہ رشتہ داری ہے, وہاں جا کے انہوں نے ویسے تھی اور وہاں جا کے انہوں نے 2010 میں بھی ان کو سپورٹ کیا تھا, اور پھر جا کے ان کو سپورٹ کیا اور ان کے حق میں ٹویٹس دی. اور اب جمائمہ اب جا کے کہتی ہے, جو کہ ان کی بہن ہے, اب جا کے اس نے کہا کہ مجھے افسوس ہوا ہے کہ زیک گولڈ سمتھ کی جو کیمپین تھی
وہ ٹھیک نہیں تھی، وہ اچھی نہیں تھی، سینسیبل نہیں تھی. اور حالانکہ زیک گولڈسمتھ خود بڑے اچھے آدمی ہیں، مگر ان کی جو کیمپین مینیجر تھے اس نے یہ اسلاموفوبک ٹویسٹ مطلب کتنی بہن کہہ رہی ہے. مطلب یہ طریقہ. اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ وہاں جا کے زیک گولڈسمتھ کو سپورٹ کرتے ہیں، اور یہاں زیک گولڈسمتھ جو کہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں یہودی ہوں. یہودی ہونا کوئی ایشو نہیں ہے، شوڈنٹ بی. زائنسٹ ہونا ایشو ہے. زائنزم اور جوئش ہونے میں بڑا فرق ہے. زائنسٹ وہ ہے جو اسرائیل کی اسٹیٹ کو کہتا ہے کہ یہ صحیح ہے. جو ہے وہ ایک ریلیجن ہے. وہ ضروری نہیں کہ ہر جو زائنسٹ ہے، تو اور نہ ہی ہر زائنسٹ جو ہے وہ جو ہے. مگر انہوں نے یہاں بیٹھ کے اس دن مولانا کو کہا کہ اگر خدا نہ خواستہ اگر کوئی یہودی بن جائے تو تم اس کے بھی ملازم بن جاؤ گے. تو مطلب ہے کہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. نہیں ہونی چاہیے سیاست کے اندر، کم از کم یہ بات نہیں ہونی چاہیے. آج کا پروگرام آپ نے فارچونیٹلی ہم بلوچستان کے اس المشہور سیکرٹری فائنانس کی بات نہیں کر سکے، لیکن آنے والے پروگرام میں انشاءاللہ ضرور کریں گے. آج کے پروگرام کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ. آج عمران خان صاحب بنو میں موجود تھے، بڑی گھن گرج کے ساتھ انہوں نے تقریر کی ایز یوزول. بہت بڑا جلسہ تھا. لیکن عمران خان صاحب آج میاں نواز شریف صاحب کے احتساب کے حوالے سے آج ان کی پوزیشن ذرا تبدیل ہوئی. ایک نئی بات انہوں نے کی. وہ کیا کہی اس کلپ میں دیکھیے. میں آج نیب کے چیئرمین کو کہتا ہوں کہ نیب کے چیئرمین یہ ذمہ دار تمہاری ہے. آپ ذمہ دار ہیں. آپ کے سامنے ثبوت آ گئے ہیں. آپ کیوں نہیں نواز شریف کے اوپر ایکشن لیتے؟ نیب چیئرمین آپ پاکستانیوں کے پیسے، ٹیکس کے پیسے پہ پھنس رہے ہو. آپ کی ذمہ داری ہے. آپ کے سامنے ثابت ہو گیا ہے کہ نواز شریف نے باہر اس کے بچوں کے نام پہ کمپنیاں کھولی، پاکستان کا یہاں سے پیسہ کرپشن کر کے باہر بھیجا، ٹیکس کی چوری کر کے باہر بھیجا. نیب کیوں نہیں کچھ کر رہی؟ سارے پاکستانیوں آپ سب نیب کو خط لکھو، ای میل کرو، سب نیب سے پوچھو کہ اپنی ذمہ داری پوری کرو. چند ہفتوں میں احتساب ہو سکتا ہے، ہفتوں کی بات ہے. کمیشن دیر لگے گی، نیب فوری طور پہ اگر چاہے ایکشن لے سکتی ہے. دلچسپ امر یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اس سے پہلے پوزیشن تبدیل کی. انہوں نے پہلے شعیب سڈل صاحب کا کہا، پھر انہوں نے کہا چیف جسٹس صاحب کے تحت کمیشن بنایا جائے، پھر وہ ملک سے باہر تشریف لے گئے تو انہوں نے کہا فورنزک آڈٹ ہوگا، ہم نے وہاں جا کے فرم سے بات کی ہے. پھر آج وہ فرما رہے ہیں کہ نیب کو یہ کام کرنا چاہیے. نظیم صاحب اگر دیکھا جائے تو یہ ہم صرف اگر عمران خان صاحب کی بات کریں تو ان کی پوزیشن تبدیل ہو رہی ہے. وہ تو بظاہر بڑے خوش نظر آ رہے تھے اس بات سے کہ چیف جسٹس صاحب کو اب میں نے مجبور کیا ہے انہیں خط لکھنے پر، اور حکومت نے لکھا. اب نیب سے کیا توقع ہے ان کی؟ کچھ بھی نہیں. مطلب نیب کو کیوں وہ کہہ رہے ہیں؟ وہ بھی ہے کچھ تو کہنا نا یار. نہیں اب مطلب ہے کسی کو تو کچھ کہنا ہے نا. ایک مطلب ایک جلسہ کا ایڈریس کر رہے ہیں. اب جلسے پہ کیا وہی بات جو دہراتے رہے ہیں جو کہ پٹ گئی ہے لائن، اب وہ نئی لائن لے رہے ہیں. ہمیشہ ان کا یہی ہوتا ہے. مطلب آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ چیف جسٹس صاحب کو تو کہہ نہیں سکتے؟ نہیں مطلب وہ انہوں نے مطلب بھی چیف جسٹس صاحب کو کیا کریں گے؟ وہ چیف جسٹس صاحب انتظار میں ہے کہ یہ لوگ بیٹھ جائیں، اپنا کوئی ٹی او آرز بنا لیں، اور وہ آگے جتنی بست کی ہے ججز کی اب کون کرے گا؟ تو وہ اب ادھر تو زیادہ اور اشارہ کریں گے تو شاید اور ہی کچھ نہ ہو جائے. پہلے یہ کہتے رہے اس کو سی بی آر کو، پھر کہتے رہے کہ جی ایف آئی اے کو، اب وہ کہتے ہیں جی نیب کو. مطلب بیچارے وہ فرسٹریشن کا شکار ہو گئے ہیں وہ. بٹ یہ نیب تو وہی ہے جو مکہ سے بنی ہوئی ہے. نیب کو تو یہ گالیاں دیتے رہے ہیں. یہ تو کہتے رہے ہیں یہ جو نیب کے چیئرمین ہے یہ دونوں چوروں نے مل کے بنایا ہے. آج اسی کے پاس جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ان کو پکڑو. تو ابھی یہ پالیٹکس کی بھی کوئی حد ہوتی ہے یار. مطلب اس ایشو کے اوپر حکومت سمیت تمام ہر بندہ چیئرمین صاحب وہی صاحب ہیں جن کو آج یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کریں یہ کریں یہ کریں. یہ وہی صاحب ہیں جن کو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ان کو چیف سیکرٹری پنجاب نہیں لگانا 2013 کے انتخابات سے پہلے. جی جبکہ ان کو الیکشن کمیشن نے نامزدہ کیا تھا. یہ جو نیب کے چیئرمین ہیں قمر زمان چودھری صاحب، ان کو اس وقت الیکشن کمیشن نے آرڈر کیا تھا ان کو چیف سیکرٹری پنجاب لگانے کا. میں جب عمران خان صاحب کے پاس گیا انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں منظور نہیں ہے. میں نے کہا اس سے میرا تو رول نہیں، الیکشن کمیشن لگا دیا. انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں مانیں گے اس کو.
میں پھر الیکشن کمیشن کے پاس گیا, میں نے کہا میں نہیں ایکسیپٹ کر سکتا, یہ ایک امپورٹنٹ پارٹی وہ کہہ رہی ہے مانتے نہیں, میں نے کہا میری کریڈیبلٹی ختم ہو جائے گی, آئی ایم سوری, اگر آپ اس کو الاؤ می ٹو کریٹ اے نیو ٹو somebody that is acceptable to all, نہیں تو پھر میں آئی ول ناٹ بی چیف منسٹر. یہ میں نے دھمکی دی تھی ٹو فخر الدین جی ابراہیم صاحب, انہوں نے کہا ٹھہر جاؤ پیارے میں دیکھتا ہوں مسئلہ کیا ہے. اس کے بعد انہوں نے خط لکھا کہ ٹھیک ہے جی آپ خود اپنا نامزد. اس کے بعد پھر میں جاوید اقبال صاحب کو لایا, اور جس کے بارے میں عمران خان صاحب زبردست A1 آفسر, ویری گڈ نجم, تھینک یو. تو مطلب ہے آج جس بندے کے خلاف انہوں نے پوری مہم چلائی اور اس کو چیف سیکرٹری پنجاب نہیں بننے دیا, پھر یہ دونوں پارٹیز نے اتفاق کر کے ان کو نیب چیئرمین لگایا, اس وقت عمران خان صاحب نے ان کے بارے میں اس وقت جب یہ نیب چیئرمین بنے کچھ نہیں کہا, یہ ریکارڈ ہے. اور پھر بیچ میں جب یہ سب کچھ ہوا تو پھر یہ ان کے خلاف ہو گئے, آج پھر ان کے حق میں بات کر رہے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ فرسٹریشن کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. بھئی یار ایک پوزیشن لیں, ڈٹ جائیں اس کے اوپر, بی کنسسٹنٹ, اسٹک ٹو اٹ. اور وہ پوزیشن صحیح تھی. یہ خراب کیوں ہوئی وہ پوزیشن؟ کیونکہ انہوں نے پہلے اس طریقے سے ججز کے اوپر اٹیک کیا کہ وہ ریٹائرڈ ججز بھاگ گئے. اب جو سرونگ ججز ہیں وہ بھی گھبراتے ہیں کہ یار انہوں نے چودھری صاحب چودھری افتخار کے ساتھ ایک دن آسمان پہ چڑھا دیا تھا, دوسرے دن ربش کر رہے تھے ان کو. یہی چیف جسٹس جنہوں نے الیکشن جوڈیشل کمیشن کی سربراہی کی, ان کی ایک دن تو ان کو ان کی گڈی چڑھائی ہوئی تھی کہ ان سے بہتر کو بندہ کوئی نہیں ہے, ہمیں پورا اعتماد ہے. اور جب ان کے خلاف ججمنٹ آئی تو پھر اس کے بعد بڑبڑ کرنی شروع کرتی, ہم تو تسلیم نہیں کرتے, ہم یہ نہیں کرتے, یہ کیا ہو گیا, یہ کیا ہو گیا. تو اس صورتحال میں عمران خان صاحب سوچنا چاہیے ان کو, ان کے جو پولیٹیکل ایڈوائزرز ہیں, دے شوڈ ہیو دا کریج ٹو ٹیل عمران کہ یار ایسے نہ کرو, لیٹس اگری آن اے پالیسی اینڈ اسٹک ٹو اٹ. پالیسی یہ ہے کہ یا تو جوڈیشری فار گڈ آف اے بیڈ وی پٹ آر فیتھ ان دیم اینڈ دین لیٹس اسٹک دیم. اینڈ دا بیسٹ کورس آف ایکشن واز جو انہوں نے پہلے لیا تھا کہ جی سپریم کورٹ سرونگ ججز کمیشن بنائی جائے. وہ جب وہ تسلیم ہو گئی بات, وہ فیئر ڈیمانڈ تھی. اس کے بعد جب گورنمنٹ نے اپنے TORs دیے تو انہوں نے کہا نو ناٹ ایکسیپٹیبل, وہ بھی فیئر بات تھی. اس کے آپ بعد نے ون سائیڈڈ کیوں بنایا؟ ہم نے کہا ٹھیک ہے, تو دے شوڈ ہیو سیٹ ڈاؤن ود گورنمنٹ, ایک دن کی ڈیلے نہیں ہونے دینی چاہیے. پر گورنمنٹ کا بھی موڈ نہیں ہے سیٹنگ ڈاؤن. ارے بھائی تو یہ جس طریقے سے یہ حرکتیں کر رہے ہیں, گورنمنٹ تو کہتی ہے نا کہ کریں اس قسم کی بات, ان کے لیے تو ٹائم گزر رہا ہے. ہاں لمبئی تسی ادھر آؤ, کبھی اتفاق ہو رہا ہے, کبھی اتفاق نہیں ہو رہا. کوئی کہتا ہے پرائم منسٹر ریزائن کرے, پھر اگلے دن وہ بھی ڈیمانڈ چینج ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں یہ کر دیں پہلے, وہ کر دیں پہلے. کبھی پولیٹیکل ڈیمانڈ ہو جاتی ہے, کبھی اکنامک ڈیمانڈ ہو جاتی ہے, کبھی اخلاقی ڈیمانڈ ہو جاتی ہے. یو کانٹ. اس طریقے سے آپ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جیو نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں آپس کی بات. میں ہوں منیب فاروق اور میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم. 7 سوال پوچھے گئے ہیں متحدہ اپوزیشن کی طرف سے وزیر اعظم نواز شریف صاحب سے, اور امید کی جاتی ہے کہ جمعے کو وزیر اعظم صاحب ان کے جوابات دیں گے. وزیر اعظم صاحب کے کچھ قریبی رفقا نے, یعنی ان کی ایک جو بریگیڈ ہے ان کے ساتھ مسلم لیگ نون کے کارکنان کی, MNAs کی, انہوں نے آج کسی حد تک جوابات دیے. کتنے تگڑے جواب تھے ان کو اسیس کرنا پڑے گا, اور کیا ان سے پرپس سرو ہوتا ہے یا نہیں, اس حوالے سے بات ہوگی. پرائم منسٹر صاحب ایکچولی جمعے کو پارلیمنٹ کے اندر جا کر کیا کر لیں گے؟ جو سوالات پوچھے گئے ہیں اپوزیشن کی جانب سے, کیا ان کا کوئی تسلی بخش جواب دیا جائے گا, نہیں دیا جائے گا؟ آج اس حوالے سے بات ہوگی. عمران خان صاحب آج بنو میں بہت بڑا جلسہ انہوں نے خطاب کیا وہاں پر, اور گرجے بھی, لیکن عمران خان صاحب نے آج تھوڑا سا اپنی پوزیشن کو مزید تبدیل کیا ہے. جو تبدیلی آئی ہے یہ وہ والی تبدیلی نہیں جس کا طرف عمران خان صاحب اشارہ کر رہے ہیں, وہ تو ابھی دیکھنا باقی ہے. لیکن عمران خان صاحب نے اپنی پوزیشن ایک دفعہ پھر تھوڑی سی تبدیل کی ہے. یہ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے عمران خان صاحب کو, آج پروگرام میں اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. کچھ دن پہلے بلوچستان کے سیکرٹری فائنانس کو نیب کے ہاتھوں گرفتاری ہوئی ان کی, اور کروڑوں روپے کیش اور مختلف صورتوں میں ان سے ریکور کیے گئے, جس میں کوئی پرائز بانڈ بھی تھے اور کچھ زیورات بھی تھے. بلوچستان کے اندر یہ کلچر کیا ڈپکٹ کرتا ہے؟ اور کیونکہ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کچھ عرصے پہلے تک وہاں پر ڈاکٹر عبد المالک بلوچ صاحب کی حکومت تھی, جس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ اگر آپ حکومت نہیں ہے. عبد المالک بلوچ صاحب بڑے نفیس انسان ہیں اور بڑے آنیسٹ انسان ہیں, لیکن یہ سب ان کی ناک کے نیچے ہوتا رہا. انہوں نے خود بھی کہا یہ کیا کلچر ہے, کیا یہ صرف بلوچستان تک پریولنٹ ہے, ہمارے ملک کے اندر پھیل چکا ہے؟ میں چاہتا ہوں اس حوالے سے بات ہو. سیٹھی صاحب. جی جناب.
بور نہیں ہونا آپ نے, میں بور ہوں. مجبوری ہے. اب پھر پناما پہ آ گئے آپ. میں کیا کروں سیٹھی صاحب, میں کیا کروں, مجبوری ہے نا. دیکھیے آپ, میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کرتا ہوں, اٹس اے ڈیولپنگ سٹوری. آج آپ نے کب سے یہ ڈیولپ کر رہی ہے؟ دیکھیے ابھی تو ڈیولپ کر رہی ہے نا, اس کا کلائمیکس مطلب ابھی تک وہ ٹی او آرز نہیں بنے, ابھی تک جوڈیشل کمیشن نہیں بنی, سٹوری ڈیولپ ہو رہی ہے, گول پوسٹ چینج ہو رہے ہیں, کبھی کوئی آ رہا ہے, کبھی کوئی جا رہا ہے, کبھی فلیٹ اس وقت خریدے جاتے ہیں, کبھی اس وقت خریدے جاتے ہیں. یار کیا ہو رہا ہے یار, تماشا ہی ہے, تماشا لگا. تماشا ہے. چلے آئیے, بہرحال چلے ہم ذرا سوالوں کے اوپر آ جاتے ہیں. آپ نے سوالوں کا بغور جائزہ تو لیا ہوگا؟ جائزہ بالکل لیا. جائزہ تو لیا نا آپ. وہ چودھری اعتزاز سوال کرے اور ہم جائزہ نہ لیں, کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا بات یہ ہے, آپ نے سوال, میں نہیں جاتا کہ سوال کیا ہے, سوال ہم نے پڑھ لیے, آج سارا دن جیو نیوز نے بھی اس کے اوپر بڑی ایکسٹینسو رپورٹنگ کی. آپ ہو میاں نواز شریف صاحب کی جگہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑی زیادتی ہے یہ. کیوں؟ نہیں مطلب ہے کہ آپ پرائم منسٹر کی توہین کیوں کر رہے ہیں؟ تیروں سے اگو تو انہوں نے تاجکستان نہیں لے کے جانا, تیری سیٹ کینسل ہو گئی. میں اس لیے نہیں گیا, مجھے پتا تھا میری بات نہیں کینسل میرا خیال ہے آگے سے انویٹیشن ہی آئے گا تمہیں. نہیں, وہ لاسٹ ٹائم میری ملاقات 5 سال پہلے ہوئی تھی, 5 سال پہلے. اس کے بعد انہوں نے منہ نہیں لگایا مجھے. اچھا ٹھیک. اچھا چیری صاحب, بات یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب ممکنہ طور پر یہ جو سوالات ہیں ان کے جواب کیا دے پائیں گے وہاں پر جا کر؟ دیکھیے اپوزیشن کی پوزیشن جسے ہم کہتے ہیں گول پوسٹ, وہ تبدیل ہوتی گئی ہے, ایز وی نو. ہم نے بہت دفعہ اس کا ذکر کیا. پرائم منسٹر صاحب ایک ہی چیز کہتے آ رہے ہیں اور وہی وہ جا کے پھر پارلیمنٹ میں کہیں گے. اس لیے میں آئی ایم میکنگ دا کانٹرڈکشن کہ وہ پہلے کہتے تھے جوڈیشل کمیشن بنایا, انہیں بنا دیا کہ نہیں جج یہ لگانے کو وہ لگا دیا کہ ایف آئی اے, اور وہ نثار صاحب نے ایف آئی اے آفر کیا, جی ایف آئی اے کر لو, انہوں نے نیب بھی کر لو, انہوں نے کہا نہیں یہ بھی ضرورت نہیں ہے, ٹی او آر اسی بناؤ گے, انہوں نے بنا لو, انہوں نے بنا لے, کہ نہیں ہے نہیں کٹھے مل کے کر لینے. اچھا جی کٹھے مل کے مل لیں, تسی پہلے آؤ باہر جیسے آؤں گے پارلیمنٹ. یہ سب چل رہا ہے. مہینہ گزر گیا نا, پتہ نہیں 1.5 مہینہ ہو رہا ہے, اور کتنے مہینے اور گزر جائیں گے بیفور یہ ٹی او آرز بنیں گے اور انکوائری شروع ہوگی. اور یہی حکومت کا آبجیکٹو تھا, ان کا ایجنڈا تو یہی تھا نا کہ یار انہوں جتنی دیر لمبا کھینچو اتنا ہی چنگا ہے. اور اپوزیشن جو ہے وہ اس ٹریپ کے اندر پوری گر چکی ہے. مطلب سیاسی طور پہ حکومت نے بڑی زبردست چال چلی ہے. سیاسی طور پہ حکومت نے بڑی اچھی چال چلی ہے اور اس کو مہینہ کھینچ گئے ہیں. ابھی تک اتنی رتی بھر بھی پروگریس نہیں ہوئی اس چیز کے اوپر, اور ہر روز کوئی نئی چیز, کوئی ادھر سے کوئی کہہ رہا ہے, کوئی ادھر سے کچھ کہہ رہا ہے. اب حکومت کے لوگ بھی کوئی ایک بات کہہ رہا ہے, کوئی دوسری بات کہہ رہا ہے. انہوں نے کہا یار اسٹریٹجی بڑی اچھی ہے, عمران خان بھی چینج کر رہا ہے, انہوں نے کہا پرویز صاحب تسی بھی چینج کر دیا کرو. ادھر اعتزاز جو ہے وہ نئے نئے سوال لے کے آتا ہے, وہ نئے نئے جواب دے دیتے ہیں. جن جوابوں کو سن کے ویسے کہتے ہیں اللہ سے ہاسا نکل جاتا ہے. کوئی کہتا ہے کہ جی وہ تو بچے سن, کوئی کہتا ہے وہ نہیں سن بالغ سن, کوئی کہتا ہے 16 سال 22 سال دے سن, کوئی کہتا ہے سعودی تو پیسہ آیا, کوئی کہتا ہے اس سے کرائے تھے لے, کہتا ہے نہیں ایسی تھی. اچھا لمبا ہی چل رہا ہے. اور وہ چودھری صاحب جو ہے, چودھری اعتزاز, وہ اوور ٹائم لگے ہوئے اپنی وکالت کا وہ چھوٹے چھوٹے نسخے تاکہ بڑا زبردست لگے کہ میں نے یہ بھی نکال لیا وہ بھی نکال لیا. پرائم منسٹر صاحب حاضری بڑی کم ہے, سوائے دھرنے کے دنوں میں باقاعدگی سے جاتے. ظاہر ہے اب بھی تھوڑی بہت باقاعدگی ہو جائے گی. اب وہ جا رہے ہیں نا, اب جا کے وہ کیا کہیں گے. اس سے پہلے ہی طلال چودھری صاحب جو کہ آج کل میرا خیال ہے پرویز رشید کے ساتھ نیک ٹو نیک جا کون اسپوکس مین ہے, اور ڈینی کو پیچھے چھوڑ کے, میں یہی ڈینی دانیال کی میں بات کر رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ وہ تھرڈ اسپوکس مین ہے نا, تو ان کو بھی کنفیوز کر رہے ہیں, خود بھی کنفیوز ہو رہے ہیں. ایک پوزیشن لیں ڈٹ جائیں, یا اخلاقی پوزیشن لیں اور اسی کے اوپر اٹک جائے اور کہے نہیں دس از اٹ. اچھا نمبر 1, اور تاکہ کم از کم آپ کی پوزیشن برقرار رہے. نمبر 2, اگر وہ نہیں لینی تو پھر آپ کہیں ٹھیک ہے جی انویسٹیگیشن ہوگی, فورینسک ہوگا, یہ ہوگا, آپ خود بھاگ دوڑ کریں اور ہیلپ دا سپریم کورٹ اور وٹ ایور کمیشن از سیٹ اپ کہ وہ فورینسک ٹھیک ٹھاک ہو. اللہ خیر سزا. اچھا یو کانٹ کیپ رننگ فرام ون پلر ٹو انادر. میں آج اس جلسے کے حوالے سے میں ایک بات, عمران خان صاحب کا کراؤڈ بڑا چارجڈ ہوتا ہے اور ان کے جلسے میں لوگ آتے ہیں, بات بھی کرتے ہیں اور عمران خان صاحب انگیج بھی کرتے ہیں. میرے لیے آج تھوڑا سا جسے کہتے ہیں میں چونکا اس بات سے کہ عمران خان صاحب نے اپنے لوگوں سے کچھ سوال پوچھے. نہایت مخلصی سے میں آپ کو وہ سوال دکھانا چاہتا ہوں اور ذرا ریسپانس
جو وہاں پر بنو کے لوگ جو جلسے میں عمران خان صاحب کو دیکھنے آئے تھے انہوں نے کس طرح سے جواب دیا, عمران خان صاحب نے ان سے کیا پوچھا, ذرا ایک کلپ دیکھیے. اچھا مجھے بتاؤ 3 سال ہو گئے, کیا اسکولوں میں بہتری آئی ہے؟ ادھر بنو میں نہیں آئی ابھی. اچھا دوسرا, پولیس کا نظام ٹھیک ہوا ہے, بہتر ہوا, بہتر ہوا, ہاتھ کھڑ کر کے بتاؤ نا. اچھا کیا مجھے یہ بتائیں کہ رشوت کم ہوئی؟ ہوئی نہیں؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ نا. اب یہ مجھے رونا آتا ہے. نہیں, مجھے کنسرن اس لیے ہے کہ عمران خان صاحب جب پوچھتے تھے, میں جلسوں کی نکال سکتا ہوں کہ ان کی ایک آواز پہ پتہ نہیں کہاں سے لوگ آوازیں نکالتے تھے. آج مجھے نظر آ رہا ہے فرسٹریشن کہ وہ نہ کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہوا, اور یہ اپنی پروونس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اور وہ بنو میں, وہ کہہ رہے ہیں بنو تک نہیں پہنچی, اب ساتھ پرویز خٹک صاحب کھڑے ہیں. یہ اس پروونس جہاں یہ حکمران ہے, وہاں عوام یہ جواب دے رہی ہے. انہیں احساس نہیں ہو رہا کہ ہو کیا رہا ہے. ایک حکومت, ایک پروونس اگر اس کو ماڈل پروونس بنا دیتے تو یہ لمبی چوڑی مہم نواز شریف کے خلاف کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. آپ اور میں یہ دیکھ کے لائن لگا کے ان کے لیے ووٹ ڈالنے جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں گل ہوئی نا, انہیں کر کے دکھاتا ہے. تے ہن پاکستان وہ تو کھیڑ ہی کوئی نہیں, انہوں نے کے پی جیسی مشکل پروونس کو ٹھیک کر دیا. اور اب کیا اب کہتے ہیں لو جی وہ کے پی چھوٹی سی پروونس کو نہیں ٹھیک کر سکے تو ملک کو کیسے کریں گے. This is the way the cookie crumbles. And پہلے دن سے کہہ رہے ہیں فوکس آن گورننس, پرفارمنس. آپ کے پی میں پرفارمنس دکھاتے, یہ چھوڑ دیتے ایجیٹیشن اور شارٹ کٹس اور دھرناز, اور یہ چھوڑ دیں آپ صرف پرفارمنس کر کے دکھائیں کے پی میں. اور اگر سارا پاکستان نے آپ کے لیے ووٹ نہ ڈالا تو میرا نام نجم سیٹھی نہیں ہے. مگر وہ چھوڑ دیا, چیف منسٹر کو ساتھ لے کے ڈھیر کے پھر رہے ہیں. وہاں منسٹرز ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے ہیں, نیب جو بنائی تھی خود اپنی, اس کی چھٹی کرا دی ہے. مطلب لک ایٹ دا پرفارمنس وہاں ہو کیا رہا ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ کمپیئر کریں گے ان کو. آپ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کے پرائیورٹیز آر کمپلیٹلی رانگ. پارٹی ابھی تک بنائی نہیں ہے, پارٹی کے اندر لڑائی جھگڑے ہیں, یہ میرے خیال میں ابھی تک موومنٹ چل رہا ہے, پارٹی تک نہیں بنی ان کی. بات یہ سیٹھی صاحب, میں تو یہ بات کہتا ہوں, ایک دن علیم خان کوشر ہوتا ہے, دوسرے دن علیم خان کوشر نہیں ہے. مطلب ہے کہ ایک دن اس کی آف شور کمپنی ہوتی ہے وہ بری ہوتی ہے, اگلے دن اس کی آف شور کمپنی ٹھیک ہو جاتی ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک المیہ ہوگا اگر عمران خان صاحب خدا نخواستہ ان کی پرفارمنس اگلے 2 سال کے اندر خیبر پختونخوا کی اس لیول تک نہ آئی جہاں وہ لانا چاہتے ہیں. ارے بھائی وہ بھی ہار جائیں گے. یہ پنجاب جیتنے جا رہے ہیں, یہ کے پی ہار جائیں گے اگر یہی حال رہا. 2.5 سال ہو گئے یہی حال رہا. فوکس جہاں کرنا چاہیے وہاں کر نہیں رہے ہیں, اور لگے ہوئے ہیں شارٹ کٹس ڈھونڈنے کے لیے. 3 سال ہو چکے ہیں, عمران خان صاحب نے خود کہا 2 سال کا عرصہ باقی ہے. اس میں اگر بنو تک یہ تبدیلی جس کا ذکر عمران صاحب کرتے تھے نہیں آئی تو اب آنی چاہیے, کیونکہ رہ گئے ہیں پیچھے صرف 2 سال. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, مزید آگے بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. عمران خان صاحب نے جو سوال پوچھا, اب ذرا اس کو تھوڑی دوسری اینگل سے بھی دیکھتے ہیں. سیاسی طور پر یہ سوال کسی لیڈر کو پوچھنا چاہیے جلسے کے اندر جا کر, میاں شہباز شریف صاحب پنجاب کے چیف منسٹر نے جا کے پوچھنا چاہیے؟ نہیں. میں آپ کو پتا ہوں جواب کیا ملے گا. اگر شہباز شریف صاحب جنہوں نے پتہ نہیں کتنی ڈیولپمنٹ کی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہی از دا پیراگون آف ورچو اور گڈ گورننس اور یہ وہ, اگر وہ بھی جا کے یہ سوال پوچھیں گے نا کسی جلسے میں تو ان کو بھی جواب جو ہے بڑا ہی خطرناک قسم کا ملے گا. میں ایگزامپل دیتا ہوں. سڑکاں بنائیاں نے کہ نہیں بنائیاں؟ بنائیاں نے. ایمبولینسز بنائیاں نے کہ نہیں بنائیاں؟ بنائیاں نے. ہسپتال بنائے نے کہ نہیں بنائے؟ بنائے نے. پھر او جی وہ سڑک بھی چنگی ہے, بندے مردے بندے نو اسی ایمبولینس وچ پانے ہاں, وہ زوم کر کے سگنل فری کوریڈور تو ہسپتال پہنچ دیے, ہسپتال ہی بندے نو مار دیندے نے. ایسے حال ہے. سڑکیں بہت اچھی ہیں, جا کر ہسپتال میں جاتے ہیں وہاں بندہ مارتا ہے. سگنل فری کوریڈور, ایمبولینس ٹوٹا کر کے جاتی ہے, فرسٹ کلاس ٹائم میں پہنچتی ہے, وہاں بندے کو لے کے ہسپتال میں جاتے ہیں, وہاں مار دیتے ہیں, ہسپتال ہی نہیں چلتے. ایک بیڈ 4 بندے, آئی سی یو میں بجلی نہیں ہے, ایئر کنڈیشنرز نہیں ہے. مطلب کیا حال ہاسپٹل کا حال ہوا. مطلب میں سروسز کی بات کرتا ہوں, وہاں آئی سی یو کے اندر which is supposed to be isolated, وہاں آئی سی یو کے اندر واش روم ہے.
اب چھوڑیے اب کہاں جائیں گے آپ. تو مطلب یہ ہے کہ یہ اس قسم کے سوال ہی نہیں پوچھنے اور جو پوچھتے رہے ہیں شاید بھٹو صاحب بھی پوچھتے رہے ہیں, میاں نواز شریف صاحب بھی پوچھتے رہے ہیں, تو مطلب جواب اسی قسم کا ہی آئے گا. اوکے سیٹھی صاحب, عمران خان صاحب ابھی پچھلے دنوں انہوں نے ایک بات, کیونکہ یہ لندن کے الیکشن ہوا, اوبویسلی وہاں پر بھی ایک پوری کیمپین تھی, لوگ بہت زیادہ وہاں پر اس کے بارے میں ایک تو سوال یہ کہ وہاں پر صادق خان صاحب کا جیت کی کیا وجہ بنی, یا اسی سوال کو ہم ریفریز کریں کہ زیک گولڈ سمتھ کی ہارنے کی کیا وجہ بنی. پاکستان سے لوگ بڑے جوبلنٹ تھے, جا رہے تھے, عمران خان صاحب نے خود بھی چاہیے کہ کچھ آئیں, کیونکہ یہ تین لوگ ہیں نا, 3 لوگ ہیں, محمد زبیر صاحب ہیں, طلال صاحب ہیں, اور دانیال عزیز صاحب. ہاں, اور پرویز رشید صاحب تو خیر پرینیل ہے نا, پرویز صاحب ایورگرین اپنا اسٹائل ہے ان کا. مگر آج کل یہ ذرا زیادہ فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ آ رہے ہیں. پرویز صاحب تو ریٹوریکل فلرش مارتے ہیں اس کا کہ چوکے چھکے اکا دکا نہیں کر دیو, یہ جڑے نے اکا دکا تکا ہے وہاں مار دے, obviously progress شو کرتے ظاہر ہے. اچھا تو اس لیے وہ میجر سپوکس مین ہے, یہ مائنر سپوکس مین, پر they must be eyeing something نا, یہ کریں گے تو اب یہ طلال نے سارے جواب دے دیے. وہ میں غور سے دیکھ رہا تھا چوہدری صاحب کے سوال اور اس کے جواب, تو مجھے اس میں سے 3 جواب ملے ہیں. پتہ نہیں جواب 7 دیے مگر نکلے 3 ہیں. نکلے اچھا وہ کیا, سوال 7 جواب 3 جو جس کا وہ گول پھر کے وہیں آ جائے. اور یہی پرائم منسٹر صاحب نے اپنی اسپیچ میں کہا تھا, اور وہی پارلیمنٹ میں جا کے جمعے کو وہ کہیں گے. انہوں نے یہ نہیں ہونا کہ اچھا جی منیف فروخ صاحب آپ سوال پوچھیے, ایسے نہیں ہونا. وہ جائیں گے وہاں, پارٹی ان کو ویلکم کرے گی, دم 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 دم, پہلے تو شور مچائیں گے نا, پھر وہ شیر آ کے کرے گا. اور بعد اپوزیشن جو ہے دیکھیے کہ شیر چلا گیا ہوگا. چوہدری صاحب نے اپنے رول اپ سلیوز کے کہ میں اوپننگ بولر ہوں چوہدری صاحب, تو چوہدری صاحب آئیں گے اپنے وہ سوال ہمارے یہ ہیں, ہاں کھڑے ہو, سوال شاہ صاحب بھی ہوں گے. ہاں خورشید صاحب, چوہدری صاحب سینٹ میں, تو نیشنل اسمبلی انہوں نے کہنا, اسپیکر نے کہنا ٹھہر جاؤ, چپ کر جاؤ, پرائم منسٹر صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں, آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے, چپ کر کے سنیے. پرائم منسٹر صاحب نے کہنا ہے دیکھیے جی گل ہے کہ میں بالکل تیار ہوں اکاؤنٹیبلٹی کے لیے. سب سے پہلے میرے سے شروع کریں. ایسے یہ بات سن لیں نا, آپ پوری بات تو سن لیں. اب آپ نے مجھے بنایا نا, نہیں آپ بن گئے, اب مجھے ذرا ضرور موقع دیجیے تاکہ میں پریڈکشن کروں کہ وہ کیا کرنے جائیں گے. میں نے پہلے بھی کہا, اور اس میں کچھ وقت لگائیں گے وہ کہ اپوزیشن گول پوسٹ کیسے چینج کرتی رہی. انہوں نے یہ کہا, میں نے یہ مانا, یہ کہا, میں وہ پوری کہانی کھینچیں گے تاکہ ٹائم لگے نا, لگے کہ 2 گھنٹے پارلیمنٹ میں جواب دیتے رہے. ایکچولی جواب انہوں نے کیا دینا ہے, وہ تو اور سوال کھڑے کر رہے ہیں. وہ یہ پہلے کریں گے, اس کے بعد وہ آئیں گے کہ جی میں نے یہ کہا, یہ کہا, یہ. اس کے بعد وہ کہیں گے میں پھر کہتا ہوں, سب سے پہلے میرے سے شروع کریں, جوڈیشل کمیشن بنائیں, سب کچھ یہ کریں یہاں, اور یہ وہ ساری بات ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے, یہ بھی. یہاں تک سوالوں کے جواب ہیں, باریکی سیدھی سی بات ہے. آپ میرے اثاثے, میرے ٹیکسز, یہ سارے سوال جو میرے اثاثے اور میرے ٹیکسز اور میری انکم اور میرے شیئرز اور میری پراپرٹیز کے بارے میں جتنے سارے سوال ہیں, ساتھ کے ساتھ اس کا ایک ہی جواب ہے. اس لیے میں نے کہا نا 7 کے 3 نکلے, اس میں سے ایک یہ جواب ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کے اندر وہ میں نے اپنے سارے ایسٹس اور لائبلٹی ساری فائل کی ہوئی ہے ایز پر الیکشن کمیشن رولز. تو وہ مہربانی کرے ویب سائٹ پہ چلے جائیں, وہ دیکھ لیں جو کچھ ہے میرے پاس. اب مجھے اور کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ کا خیال ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے تو بتائیں ہمیں کہاں صحیح نہیں. ہم نے تو سب کچھ ڈکلیئر کر دی, اب اور میں کیا ڈکلیئر کروں؟ اور ہے ہی کوئی چیز, جو کچھ ہے میں نے ڈکلیئر کر دیا. اگر آپ کا خیال ہے کہ اس میں کوئی غلطی ہے یا میں کچھ چھپا رہا ہوں تو لائیے, دکھائیے میرے پاس کیا ہے. جہاں تک یہ ممکنہ طور پہ وزیر اعظم صاحب کا, اور جہاں تک یہ پیناما شینما کی بات ہے, بھائی میرا تو نام ہی نہیں ہے اس میں. ابھی تو مجھے کس طرح, میرے کیڑے کھاتے کھول دے سے, میرے بچوں کی بات کر رہے ہیں, وہ تو پتہ نہیں 20 سال سے باہر ہیں, وہ اب کوئی بچے تو نہیں رہے, وہ تو دیر ایڈلٹس, دے اون دیئر اون پراپرٹیز, دیر اون دیئر اون فلیٹس, وہ اپنا کاروبار کرتے ہیں. وہ شاید میرا خیال ہے پاکستان کے ریزیڈنٹس بھی نہیں ہیں, تو ان کو تو آپ کا قانون جو ہے اگر آپ ان کو بلانا چاہے تو بلا لیں, کوئی کمیشن بنائے گی, حالانکہ آپ کا حق نہیں ہے ان کو بلانے کا. دے آر ناٹ ریزیڈنٹس آف دس کنٹری, دے آر آنسربل ٹو دا لاز آف انگلینڈ. وہ بڑی زبردست جگہ ہے انگلینڈ, وہاں تو کچھ چوری نہیں ہوتی, وہ کچھ نہیں ہوتا, اور یہ آف شور کمپنیز بھی لیگل ہیں, یہاں بھی لیگل ہیں, ایسی کوئی کیا بات. اعتزاز صاحب کہتے ہیں اور آپ جائیے وہاں ان کو پوچھ لیجیے. ویسے میں ان کو ہدایت یہی کروں گا کہ بھئی آؤ, اگر کوئی پوچھتا ہے سوال تو آگے جواب دیں کمیشن کے آگے. وہ اعتزاز صاحب کہتے ہیں نا کہ جی دیکھیں آپ کے بچے تھے, انہوں نے کیسا کاروبار بنا لیا, اگر وہ آپ کے بچے نہ ہوتے تو انہیں کون اتنا لون دیتا, کون انہیں اتنا بڑا That's not a crime نا, that's not a crime. ان کا لے کے
نجم سیٹھی دے بچے یا منیف فروخ دے بچے اگر وہ کسی جگہ تے جان تو کہن میں منیف فروخ دا بیٹا ہاں، تو کہنے گے آؤ بیٹے آؤ چائے پیو، تو کہنے گے لو نجم سیٹھی دی وجہ نال منیف فروخ دی وجہ نال کپ چائے مل گئے۔ یہ تو آپ چھوڑ دینا ان باتوں کو۔ سو اگر انہوں نے کوئی اپنے لیے کوئی فائدہ اٹھایا ہے بائی بینگ دا سنز آف این ایکس پرائم منسٹر، یہ ٹوائس ایگزائلڈ پرائم منسٹر، یہ ٹوائس آؤسٹڈ پرائم منسٹر، تو دیٹس اے سیپریٹ ایشو، بٹ دیٹس ناٹ کرپشن انڈر دا لاز آف پاکستان۔ تو آپ بلا لیں ان کو، وہ آنے کے لیے تیار ہیں، انہوں نے ایک دفعہ نہیں، انہوں نے پتہ نہیں کتنی دفعہ آنے کے لیے تیار ہیں، اور یہ وہ کہہ کو کے تالیاں بجیں گی دڑن دڑن دڑن، اور پرائم منسٹر صاحب آ کے اپنی یا کرسی پہ بیٹھ جائیں گے یا وہ آرام سے ایگزٹ کر کے گھر چلے جائیں گے، اور اپوزیشن شور ڈال دے گی ہمارے سوال کا جواب نہیں ملا، اور یہ بتاؤ، اپوزیشن بھی واک آؤٹ کر۔ اچھا یہ ہونے جا رہا ہے آپ، میں اگر اس سے زیادہ میں نہیں سمجھتا کہ پرائم منسٹر وہاں کھڑے ہو کے ان کے سوالوں کے کیا جواب دیں گے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے، اگر پرائم منسٹر صاحب اب بھی آ کے کچھ دن پہلے جو بیانات آئے نا پرائم منسٹر صاحب کے، ڈکٹیشن نہیں لیں گے، سپریم کورٹ کا جوڈیشل کمیشن کے لیے ہم نے خط لکھ دیا، سب کچھ ہوگا، اگر وہ ان سوالات کے جوابات جو کہ ممکنہ طور پہ یہ کہ وہ نہیں دیں گے ٹو دی سیٹسفیکشن آف دی اپوزیشن کو مطمئن نہیں وہ کریں گے، یا شاید ان کا ارادہ بھی نہ ہو، اپوزیشن کے پاس، پاکستان کے اپوزیشن کے پاس کیا رہ جاتا ہے پھر؟ دیکھیے پاکستان کی اپوزیشن کو دو چیزیں لانی پڑیں گی پروو کرنے کے لیے، یہ نہیں کہ جی آپ پروو کریں، ان کو لانا پڑے گی ایویڈنس، یا کمیشن کو لانی پڑے گی کہ جی کمیشن کہے گی کہ جی آپ اپنی جو پراپرٹیز ہیں ان کے کاغذات لے کے آئیے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں آپ نے کب خریدی تھی، یہ کہہ سکتے، وہ لے آئیں گے۔ اگر وہ لگتا ہے، اگر وہ یہ فگیٹ کہ انہوں نے بیان کیا دیا، کلثوم بیگم صاحبہ نے کیا بات کہی، حسین نے کیا کہا، حسن نے کیا کہا، وہ چھوڑ دیں، وہ رپورٹنگ ہے، وہ کانٹرڈکشن اپنی جگہ وہ اپنی جگہ، وہ جو بھی ہے جو مرضی کہتے رہیں۔ اگر وہ آپ کو کاغذات لا کے دکھا دیتے ہیں، دو کاغذات، جب آپ پوچھتے ہیں، کیونکہ سوال یہی آئے گا پیسے کہاں سے آئے، یہاں سے گئے یا کہاں سے، اصلی سوال یہ ہے نا، بھئی فلیٹس خرید لیے، جو بھی کاغذ شو کرتا ہے آپ نے ایئر XYZ میں خریدے، چلیں جی یہ بتائیں پیسے کہاں سے آئے۔ اب وہ تو یہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ جی پیسے سعودی عربیہ سے ہم نے کاروبار کیا تھا وہ بیچ کے، سعودی عربیہ میں کیسے کاروبار کیا تھا، ہم نے لونز لیے تھے، اب آپ نواز شریف کے بیٹے تھے، آپ کو لونز مل گئے، ختم ہو گئی بات۔ یہ نہیں پوچھ سکتے کیوں آپ کو کیسے لونز ملے، بھائی مل گئے، یہ لونز تھے، یہ لونز لیے، یہ پروف ہے، ٹھیک ہے۔ UK میں ڈوچے بینک نے دے دیے، سعودی عربیہ میں کسی نے دے دیے۔ یہاں تک میں آپ کو اب کہنے والا ہوں ایک بہت اہم بات، کہ اگر ضرورت پڑی وہ شاید ایسا خط بھی لے آئے فرام اے ممبر آف دا رائل فیملی جو کہے گا میں نے پیسے دیے تھے، میرے بینک نے دیے تھے، میرے پیخانے نے دیے تھے۔ اب آپ ٹرائی اینڈ انڈرسٹینڈ کہ مطلب کہ یہ کہنا کہ سعودی عربیہ میں جو they will be able to show that they had money in Saudi Arabia which they transferred to the UK and bought the flat، یہ اگر یہ اسٹیج پہ آتی ہے تو they'll be able to show that۔ but اب وہ کہاں سے ایویڈنس لائیں گے، وہ سعودی عربیہ میں ان کے جو تعلقات ہیں اگر ضرورت پڑی وہ مل جائیں گے۔ پر یہ جو بات ہے نجم صاحب، یہ والی سعودی عربیہ والی، یہ سننے میں تو بہت اچھی لگتی ہے اور کانوں کو بھی لگتی ہے، لیکن وہ جو پہلے کی باتیں، پہلے کے تمام معاملات، پہلے کی سوالات، رحمان ملک صاحب کی ایک زمانے میں کی گئی تفتیش، سب کچھ ان کے اوپر سوال نہیں اٹھایا جائے گا؟ وہ کمیشن کے اندر سوال اٹھائے جائیں گے، مگر کانٹرڈکشن سٹیٹمنٹس کی، کمیشن کے اندر صرف ڈاکیومنٹس ول بی ویلڈ ایز یو آر اے لائر یار۔ I know that. کمیشن کے اندر تو یہ ہے کہ جی واٹ از دی ایویڈنس، ایویڈنس اگر یہ شو کر سکتے ہیں تو ختم ہو جائے گی بات۔ اگینسٹ سنس میاں صاحب کے اوپر تو کچھ بھی نہیں آئے گا نا، پھر بھی کیا بتائے نا، قانون ہے نا، تو بات وہیں آئے گی گھوم پھر کے۔ اگر آپ یہ بھی پروو کر سکتے ہیں کہ ان کے صاحبزادے ہیو ناٹ بین ایبل ٹو پروو ایڈیکویٹلی دا سورس آف دیئر انکم، آپ ان کے اوپر جو مرضی کر لیں، پرائم منسٹر کے اوپر آپ کے پاس کوئی لیگل کیس نہیں ہے unless you have the documents. unless you have some documents that show کہ آپ نے کہا میری تو کوئی آف شور کمپنی نہیں ہے، کل کو آپ ایویڈنس لے آئیں کہ نواز شریف صاحب کی آف شور کمپنی ہے جس کے بینیفیشل اونر 1 2 3 4 ان میں سے ایک نواز شریف صاحب، یہ کہہ دیں دین دا پرائم منسٹر از ان ٹربل۔ یہ کہنا کہ اخلاقی طور پہ آپ کے بیٹے جو کو 35 سالہ دن ہیں انہوں نے ریزیڈنٹس آف فارن کنٹری انہوں نے کیا، وہ مورل آرگیومنٹ رہ جاتی ہے۔ انفارچونیٹلی منیب، انفارچونیٹلی مورل آرگیومنٹس، اخلاقی آرگیومنٹس ہمارے ملک میں ان کی خاص اہمیت نہیں ہے، انفارچونیٹلی۔
اور قانون کی حیثیت میں بھی وہ خاص نہیں. جو یہ جسٹ فار دا سیک آف آرگومنٹ میں دیکھیں میں قانونی طور پر ہم یہاں قانونی بحث تو کر رہے فار دا سیک آف این آرگومنٹ کہ کوئی بھی کسی کے بھی بیان کی کانٹرڈکشن آپ سمجھتے ہیں کمیشن کے اندر جا کر کوسچنیبل نہیں رہے گی کہ جی فلانے نے یہ بیان دیا فلانے نے یہ بیان دیا. میں نے یہ نہیں رپورٹنگ غلط ہوئی ہے, صرف ایک دو چیزیں ہیں جہاں ٹیلی ویژن ویڈیو پہ. اب وہ کلثوم بیگم صاحبہ کے بارے میں ایک آرٹیکل میں نے پڑھا ہے کہ جی انہوں نے یہ ایک بات کہی تھی. میں پوچھ رہا تھا کسی سے یہ انہوں نے کہاں بات کہی, یہ لکھا تو ہے مگر یہ کہاں گئی, کوئی سورس ہے اس کی, سورس ہی نہیں مل رہی. اب اس قسم کے پرابلمز آ جاتے ہیں. بٹ حسن نواز شریف صاحب اور حسین نواز ان کے بیانوں میں تو کانٹرڈکشن ہے. اگر ویڈیو پر بھی ہے, اگر وہ ویڈیو پہ کانٹرڈکشن ہے دین دے کین بی آسکڈ ٹو ایکسپلین. اچھا سپوز وہ نہیں ایکسپلین کر پاتے مگر جو کاغذات دیتے ہیں وہ ان کے حق میں سپورٹیو ہیں اور وہ ایفیڈیوٹس لگی ہوئی ہیں, اس کے اوپر موریں لگی ہوئی ہیں, اس کے اندر سارے ٹرانزیکشن. ہاؤ ول یو پروو؟ اوکے بھول گئے سانس. سو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹ از دس. It merits as a good case for investigation though. Absolutely. ہے نا, دیکھو کیس تو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. ایوری از سیئنگ کہ دس شوڈ بی انویسٹیگیٹڈ. فرق یہ ہے وہ کہتے ہیں پہلے پرائم منسٹر کا ہوگا, باقی لوگ جو ہیں جن کے جو اس قسم کی چیزیں وہ بعد بھی ہوں گی. پرائم منسٹر کہتا ہے ہاں میرے سے شروع کر لیں. نہیں پر جب پرائم منسٹر سے شروع کرنے کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی آپ پرائم منسٹر کو سنگل آؤٹ کیوں کر رہے ہیں؟ کون کہتا ہے؟ پرائم منسٹر صاحب کے لوگ کہتے ہیں, مگر پرائم منسٹر صاحب کے جو خود وہ کہتے ہیں میرے سے شروع کریں. نہیں پر ان کے لوگ کہتے ہیں پرائم منسٹر یہ آپ کے ٹی او آرز بدنیتی پہ مبنی ہے کیونکہ آپ صرف پرائم منسٹر کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. کر تو سر پرائم منسٹر کو دے ناٹ انٹرسٹڈ ان اینی بڈی ایلس. ہے تو پولیٹیکل نا. ہاں اٹس آل پولیٹیکل, اٹس آل بوتھ سائڈ. ان کو دے ہیو نو انٹرسٹ ان اینی بڈی ایلس. وہ کہتے ہیں ایف آئی آر ایف بی آر اور نیب اور یہ وہ آپ ان کے باقیوں کے پیچھے سیف اللہ اور سب سے پوچھ لیں, سیدھے پرائم منسٹر کی چھٹی کرائیں. مسلم لیگ نون کا یہ موقف ہے کہ آپ نے جب ہم سے پوچھ لیا تو پھر ہم آپ سب سے پوچھیں گے, اور جو بات پیناما میں نہیں بھی ہے ہم اس کے بارے میں بھی پوچھیں گے. تو یہ چلتی رہے گی بات. جتنی جلدی اپوزیشن گورنمنٹ کو بیٹھا کے اور ٹی او آرز بنوا اور اس کی تفتیش شروع کروا دے اتنا ہی اپوزیشن کے حق میں بات جائے گی. جتنی دیر یہ لڑائی جھگڑے چلیں گے اتنی دیر اپوزیشن لوزنگ. اچھا مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, ایک دفعہ پھر میں ذرا تھوڑی نجم سیٹھی صاحب کی ایک پریڈکشن ہے اس حوالے سے میں وہ دہرا دیتا ہوں آپ کی آسانی کے لیے کہ ممکنہ طور پر وزیر اعظم صاحب جب جمعے کو وہاں جائیں گے تو وہ ان سوالوں کا شاید ایک ہی جواب دیں کہ جناب میں احتساب کے لیے حاضر ہوں, آپ کر لیں اور میں نے یہ آفر کیا. میں نے یہ آفر اگر آپ کو ٹی او آرز پسند نہیں ہے تو آ جائیں, بیٹھ جائیں ہمارے ساتھ. ہم نے کبھی نہ ہی نہیں کی, آ جائیں. ہم نے آپ کی ہر بات مانی ہے, آ جائیں. ہم یہ بھی بات کر کیٹیگوریکل آنسر یہ سارے ادھر ان کی طرف سے بھی ان کی طرف سے بھی یہ پروپیگنڈا چل رہا ہے, یہ ایک پریشر ٹیکٹکس چلتی رہے گی. ایک بریک کا وقت ہے جی, جب بریک سے واپس آئیں گے صاحب نے آج ایک نئی بات کی ہے, ان کو یہ بات کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی, تو بات کریں گے بریک کے بعد. ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں.